अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए नॉवल लेकर आई हूँ वो मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैंने ये अपने बचपन में पढ़ा था, जो कि फ़ाहरा जबीन का है। ये करीने अहले मोहब्बत की बहुत मज़े का नॉवल है और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये मुझे काफ़ी अरसे के बाद मिला है, बहुत ढूँढा मैंने लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। अब जाकर मिला है तो इंशाल्लाह आप भी इसको एन्जॉय करेंगे। तो मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। ये करीने अहले मोहब्बत के। कॉलोनी की बेहद खामोश फिजा में अचानक ही एक निस्वानी चीख गूंजी थी। उसके साथ ही दौड़ते कदमों की आवाज़ और कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। मालूम नहीं ये चीख उन घरों में बंद लोगों तक पहुंची नहीं या फिर यहाँ के मकीन इस कदर बेहिस थे कि उन्होंने इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। उसे भागते भागते मुड़ कर देखा। वो खतरनाक कुत्ता अपने नोकीले दांतों की नुमाइश करता अभी तक उसके ताक़ुब में था। हाय मैं मर गई, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ उसे बिल्कुल करीब से सुनाई दी थी और बिल्कुल आखिरी लम्हे जब वो नाउम्मीद होकर अपनी टांग तोहफतन उस कुत्ते को पेश कर देने वाली थी, एक सफ़ेद गेट ऐन उसके सामने आ गया। बस फिर क्या था, उसे हाथ में पकड़ा बैग घुमा कर उस कुत्ते के मुंह पर दे मारा। वो शायद इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। बौखला कर चंद कदम पीछे हटा, उसे बस जरा सा मौका ही चाहिए था। सो फौरन ही जूते की नोक गेट में फंसाई और अगले ही लम्हे वो दीवार पर चढ़ी। उफ, इंतहाई ढीठ और अव्वल नंबर के जलील कुत्ते हो तुम। दीवार पर चढ़कर उसने दांत कचकचाते हुए कहा। वो कुत्ता शायद इंसानी जुबान से अच्छी खासी वाकियत रखता था, जभी तो उसकी बात सुनते ही फौरन उस पर झपटा था। वो भी तैयार बैठी थी। उसे जंप लगाते देख कर वो फौरन दूसरी तरफ कूद गई। नीचे गिरते ही उसे एहसास हुआ कि उसके दुपट्टे का कुछ हिस्सा बाहर रह गया है, गालिबन कुत्ते के मुंह में। खुदा का वास्ता है अब जान छोड़ भी दो, महज तुम्हारी कोठी में झांक कर ही देख लिया था, वो भी गलती से, मगर तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। उसे गेट की दर्ज से झांक कर कुत्ते के मुंह में अपने दुपट्टे का कुछ हिस्सा देख कर लजाजत से कहा, मगर वो जूं का तूं खुनख्वार नजरों से उसे घूर रहा था। थक हार कर उसने अपना रुख मोड़ लिया। अब वो दीवार से टेक लगाए इस कोठी का जायजा ले रही थी जिसमें वो इस वक्त खड़ी थी। खासी उजाड़ और वीरान लग रही है, मालूम नहीं यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं। उसने बेतरतीब लॉन और खाली बरामदों को देखकर एक लम्हे के लिए सोचा, बाहर का रास्ता तो इस वक्त ब्लॉक है, क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए। वो बहुत एहतियात से दरख्तों और पौधों के पीछे से चलती दाएं दीवार की तरफ आ गई। यहाँ लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की के दोनों पट खुले थे। उसे उचक कर देखा, ये बावर्ची खाना था। सामने ही फुल साइज फ्रिज था। बावर्ची खाने से उठते खानों की मखसूस महक ने एकदम ही उसे एहसास दिलाया कि वो गुज़श्ता रात से भूखी है। उसने कलाई पे बंधी घड़ी में वक्त देखा, 3:15 बज रहे थे। कमाल है, इतनी देर से बगैर खाना खाए मैं जिंदा हूँ, उसने हैरत से सोचा, क्योंकि भूख के मामले में वो खासी बेसब्री वाक़ई हुई थी। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, अभी तक कोई इंसानी वजूद उसे नजर नहीं आया था। बहुत एहतियात से उसने अपना शोल्डर बैग खिड़की में रखा, दोनों हाथ अच्छी तरह खिड़की पर जमाए और उचक कर खिड़की के रास्ते बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। हाय अल्लाह, अगर कोई आ गया तो यकीनन मुझे चोर डाकू ही समझेगा। उसने घबराए घबराए से अंदाज में बंद दरवाजे को देखा और जल्दी से फ्रिज का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाई और घटाघट आधी बोतल खाली कर दी। फिर एक नज़र तमाम अशिया पर डालकर उसने बड़ा सा सेब उठा लिया। अल्लाह मियाँ जी माफ़ कर देना, मजबूरी की हालत में इतनी सी चोरी तो जायज़ है ना। वो फ्रिज बंद करके पलटी थी और इसी दौरान दरवाजे के बाहर कदमों की चाप ने उसे दहला कर रख दिया। बौखलाहट में उसकी कुछ समझ में ना आया कि वापस खिड़की की तरफ भागी या यूं ही आने वाले का इस्तकबाल करे। और जब दरवाजे का हैंडल घूमा तो वो बेख्तियार और बिला इरादा ही बिजली किसी तेजी से फ्रिज की ओट में हो गई। आने वाला सीधा चूल्हे के पास पहुंचा था। छोटी सी देगची में पानी डालकर उसे चूल्हे पर रखा और कैबिनेट खोलकर कोई डिब्बा निकालने लगा। गालिबन चाय बनाने का इरादा रखता था। वो सांस रोकी फ्रिज के साथ लगी खड़ी खड़ी थी। अभी ये दूध निकालने फ्रिज की तरफ आएगा और मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मुझे फ़ौरन खिड़की से बाहर कूद जाना चाहिए था। या अल्लाह, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर चला जाए या फिर चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों पे अंधेरा छा जाए। उसने आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से दुआ की थी। आने वाले को कैबिनेट में न जाने क्या नजर आया था कि वो डिब्बे हिला हिलाकर शीशी की आवाज़ें निकालने लगा था। उफ़्फ़ो, क्या मुसीबत है, अब निकल भी जाओ। आने वाले ने झुंझलाकर एक डिब्बा हिलाया, उसके साथ ही एक मोटा ताज़ा चूहा वहां से निकलकर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा था। उसके पूरे बदन में एकदम सनसनाहट सी दौड़ गई। खुद को रोकते रोकते भी न जाने कैसे जोरदार चीख उसके लबों से आज़ाद हो ही गई थी।
اور شاید اسی فلک شگاف نعرے سے خوفزدہ ہو کر ہی اس چوہے نے اپنا رخ بدل لیا تھا، ورنہ شاید وہ بے ہوش ہو کر چاروں شانے چت ہو گئی ہوتی۔ آنے والے کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا وہ ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر آ رہا تھا۔ بے حد حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اس نے اس نازک حسینہ کو دیکھا تھا جو دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے، آنکھیں بند کیے، ایک ٹانگ اوپر اٹھائے کانپ رہی تھی۔ بس چلتا تو شاید دوسری ٹانگ بھی اٹھا لیتی۔ یہ زمین سے اگی ہے یا آسمان سے ٹپکی ہے؟ آنے والے نے پریشان ہوتے ہوئے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا، مگر وہاں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حواس بحال ہوتے ہی اسے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ وہ سامنے کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے یکدم اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ اسے اس سچویشن میں رونا دھونا انتہائی فضول لگا تھا، سو ایسا کوئی بھی ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اسے گھور کر پہلے اس شخص کو پھر اس ہاتھ کو دیکھا جس نے ابھی تک اس کا بازو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور قدرے ڈپٹ کر کہا، کیا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی کہ چوری اور سینہ زوری۔ غالباً وہ شخص محاورات میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا کہا؟ آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے میں یہاں چوری کرنے آئی ہوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ چوروں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں؟ اس نے مزید غصے کا اظہار کر کے اس شخص کو مروب کرنے کی کوشش کی۔ چوروں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن چوریوں کی شکلیں ایسی ہی ہوتی ہیں، مسکین سی، مجبور سی اور قحط زدہ بھی۔ خاموش رہیے۔ آپ اتنی اچھی شکل کو آپ نے کیا سے کیا بنا دیا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ چور ڈاکو ہی نہیں، قاتل اور دہشت گرد بھی لگ رہے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی منتر پڑھ کر خود یہاں سے غائب ہو جائے یا اس بدتمیز انسان کو ہی نظروں سے اوجھل کر دے۔ کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید بدلا چکاتی، اچانک ہی دروازے میں حیرت بھری آواز سنائی دی تو وہ فوراً پلٹی۔ سرسری سی نظر اس ہستی پر ڈالنے کے بعد وہ انہیں غور سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ سر کے بالوں میں سفیدی زیادہ اور سیاہی کم تھی، اس لیے بالوں کا رنگ سرمئی لگ رہا تھا۔ داڑھی بھی ایسی ہی تھی، آنکھوں پر چشمہ تھا، سرمئی قدر کے سوٹ پر سرمئی ہی چادر کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ عجیب بادل نما انسان تھے، مگر وہ خاصے پہچانے۔ اس نے جھٹ اپنے شولڈر بیگ کی زپ کھول کر ایک تصویر اندر سے نکالی، غور سے اس تصویر کو دیکھا اور پھر اس ادھیڑ عمر شخص کو چند لمحے یوں ہی موازنہ کرتے ہوئے گزر گئے۔ آپ ظفر ایاز ہیں نا؟ اس نے بےتابی سے ان سے پوچھا۔ جی ہاں، میں ظفر ایاز ہی ہوں، مگر انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ چیخ کر ان کی طرف بڑھی۔ تایا جان! انہوں نے اچھا خاصا گھبرا کر اپنے کندھے سے لٹکتی چہکو پہکو روتی اس بھتیجی کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے رافع کو دیکھا۔ وہ تو خود انجان تھا، محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بیٹی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم ہو کون؟ انہوں نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے فوراً ان سے علیحدہ ہو کر آنسو پونچھے اور دوبارہ بیگ کھنگالنے لگی اور ایک اور تصویر ان کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھیے، یہ تصویر، اس میں آپ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس نے تصویر پہ انگلی رکھی۔ انہوں نے تصویر اس کے ہاتھ سے لے کر غور سے دیکھی اور پھر ایک دم ہی ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے انہوں نے بنظر غائر اسے دیکھا۔ تم علیزہ مراد ہو؟ ان کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ اسے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ علیزہ بیٹی، ان کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے اسے بازو کے حلقے میں لیے باہر نکل گئے۔ رافع اپنا تجسس دبائے چائے بنانے کے لیے مڑا تھا، لیکن دھواں اگلتی دیگچی دیکھ کر وہ صرف صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ پیارے بیٹے ظفر، تمہیں یاد ہوگا برسوں پہلے ہم دونوں گھرانوں کے بیچ ایک جنگ لڑی گئی تھی، ضد اور انا کی جنگ۔ بدقسمتی سے یہ جنگ زرمینہ نے جیت لی اور تمہارے بھائی مراد کو دوسری شادی کے بعد اپنی پہلی بیوی زرمینہ اور بیٹی علیزہ سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا اور اب بھی یہی کہتی ہوں کہ زرمینہ کا یہ فیصلہ بہت غلط تھا۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے، برسوں پہلے اس کا تصور مجھے رات رات بھر جگائے رکھتا تھا، مگر زرمینہ کو اپنے تینوں بھائیوں پر مان اور غرور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بھائی اپنی بہن اور بھانجی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گے، مگر ہمیشہ وہی تو نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ رفتہ رفتہ تینوں بھائیوں کے رویے ایسے بدلے کہ زرمینہ ٹوٹ کر رہ گئی، حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ رہا تو زندگی ہار گئی۔ علیزہ اب جوان ہو گئی ہے، اب سے پہلے وہ تمام رشتہ داروں کی بے نیازی کے سائے میں پروان چڑھتی رہی ہے، مگر اب یک اسی کے منجلے ماموں کو اس پر پیار آنے لگا ہے۔ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہے۔ تم نے اس کے بیٹے کو نہیں دیکھا، مگر میں جانتی ہوں وہ ذہنی مریض ہے، دورہ پڑتا ہے تو ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ علیزہ تو کانچ سے بنی ہے، بہت معصوم اور پیاری، ایک ہی ٹھیس میں بکھر کر رہ جائے گی۔
میں جانتی ہوں مراد اس دنیا میں نہیں ہے، مگر علیزہ تمہارا خون ہے۔ مجھے امید ہی نہیں یقین بھی ہے کہ تم چاہو بھی تو علیزہ سے منہ نہیں موڑ سکو گے، مگر پھر بھی اگر اسے بہتر مستقبل نہ دے سکو تو کسی کنویں میں دھکا دے دینا یا دریا برد کر دینا، مگر واپس نہیں بھیجنا۔ یہاں کسی کو خبر نہیں کہ علیزہ تمہارے پاس گئی ہے۔ میں نے سب سے یہی کہا ہے کہ خالہ سے ملنے گئی ہے۔ بہتر ہوگا اگر تم جلد از جلد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لو۔ دعا گو سلطانہ جہاں۔ انہوں نے گہری سانس لے کر خط سامنے سے ہٹایا تو نظر سامنے صوفے پر بیٹھی علیزہ پر جا پڑی۔ وہ بند مٹھی پہ ٹھوڑی جمائے سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چہرے پہ بیزاری کا تاثر تھا۔ نظر یوں ہی گھومتی ہوئی ان پر جا کر رکی تو انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ تایا جان، نانی اماں نے خط میں کیا لکھا ہے؟ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اس کی بات پر وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونکے تھے۔ بغیر کوئی جواب دیے انہوں نے اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر دونوں آنکھوں کو ملنے لگے۔ علیزہ بیٹی، آپ کی نانی اماں نے آپ سے یہاں آنے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ چند لمحوں بعد انہوں نے علیزہ سے پوچھا۔ میری بات تو لگتا ہے انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ خاص تو نہیں، بس کچھ دنوں سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر انہوں نے یہاں کا ایڈریس اچھی طرح سمجھایا اور یہ خط بحفاظت آپ تک پہنچانے کو کہا تھا، اور یہ کہ خط پڑھنے کے بعد میں وہی کروں جو آپ مجھے کہیں۔ اس نے سادہ سے انداز میں انہیں بتایا۔ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کو یہاں کیوں بھجوا رہی ہیں؟ تایا جان اب کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ بتایا تھا، اسی لیے میں یہاں آنے پر رضامند ہو گئی تھی، ورنہ اکیلے اتنی دور کا سفر کرنے کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سامنے میز پہ نظریں جمائے آہستگی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے علیزہ، اب آپ یہیں رہیں گی، ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے بڑے پیار سے اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی کو دیکھا۔ اور کسی قسم کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں آپ کی بہنیں موجود ہیں، وہ آپ کو کمپنی دیا کریں گی۔ آج اصل میں ان کی خالہ کے بیٹے کی منگنی کا فنکشن تھا، لہٰذا سب لوگ وہاں گئے ہیں، شام تک لوٹ آئیں گے۔ یہ سامنے ارم کا کمرہ ہے، اس کے ساتھ فرا کا۔ جو کمرہ پسند آئے فی الحال اس میں آپ آرام و قیام کریں، بعد میں ارم آپ کے لیے کوئی کمرہ سیٹ کر دے گی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں گئی تو انہوں نے فوراً رافع کو آواز دے ڈالی۔ جی بابا جان۔ بیٹا جا کر اپنی امی کو لے آؤ، اور وہاں علیزہ کا تذکرہ فی الحال مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں علیزہ کو کسی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کی شام اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ وہ شام کو کمرے سے باہر آئے تو اسے یہی محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ برسا برس سے یہیں رہتی چلی آ رہی ہے۔ رافع نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ رافع کی حیرت انہیں محسوس ہوئی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ بہت معصوم اور پیاری بچی ہے، ہم سب کو اس کے حصے کی محبت اسے دینی ہوگی۔ میرا خیال ہے ایسے بچے کے لیے معصوم کی بجائے بے وقوف کا لفظ زیادہ مناسب رہے گا۔ اس نے اپنی بات دل ہی دل میں کہی اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم نے اسے اچھا خاصا خوش کیا تھا، لہٰذا وہ فوراً ہی نہانے کے لیے گھس گئی۔ ٹرین کے ذریعے خاصا لمبا سفر کرنے کا اس کا یہ ابتدائی تجربہ تھا، سو تھکن بھی بے حد محسوس ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد تولیے سے گیلے بال رگڑ کر خشک کرتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور خوب حیران بھی ہوئی۔ غالباً تایا جان نے اسے ارم کا کمرہ کہا تھا۔ کمال ہے بھائی، اتنے ڈھیر سارے شوق ایک ساتھ ہی پال رکھے ہیں۔ اس نے بک ریک میں شاعری اور نثر کی بے شمار کتابیں دیکھ کر سوچا۔ کمرے کے ایک کونے میں کمپیوٹر پڑا تھا جسے وہ ہاتھ لگائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سونی کا ریموٹ کنٹرولڈ اسٹیریو بھی موجود تھا جس کے ساتھ ایک ریک میں بے حد خوبصورت گانوں اور غزلوں پر مشتمل کیسٹ اور CD پڑی تھی جنہیں اس نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ چھوٹے سے ڈریسنگ ٹیبل پر تقریباً ہر رنگ کی نیل پالش اور لپسٹک موجود تھی۔ پتہ نہیں وہ خود کیسی ہوں گی، کہیں میری یہاں موجودگی پر ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ فطری طور پر یہ سوچ اس کے ذہن میں اود کر آئی، کیونکہ جہاں سے وہ آئی تھی وہاں کوئی فرد کسی کے کمرے میں یوں آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا۔ ایک تکلف سا تھا گھر کے ہر فرد میں، ہر وقت موجود رہتا تھا۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے لاپرواہی سے سوچا، اور جب بال قدرے خشک ہو گئے اور نیند اس پر غالب آنے لگی تب وہ بیڈ پر لیٹی اور چادر کھینچ کر سر تک تان لی۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح غافل ہو چکی تھی۔ وہ غنودگی میں ہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے اور پھر لائٹ آن کرنے کی آواز سنائی دی، اور پھر شاید کسی نے بہت آہستگی اور نرمی سے اس کے پاؤں پر گدگدی کی تھی۔ بے اختیار ہی اسے پاؤں کھینچ لیا اور چادر منہ سے ہٹا کر مندی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ سامنے ایک اجنبی لڑکی اور اجنبی کمرے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو وہ حیران رہ گئی، مگر پھر ایک دم اسے یاد آیا کہ وہ نانی اماں کے کمرے میں نہیں بلکہ تایا جان کے گھر میں اور ارم کے کمرے میں ہے۔ سوری بھائی، تم نے تو غالباً لمبی نیند کا پروگرام بنا رکھا ہے، مگر وہاں سب کے سب کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
उस लड़की ने बड़े प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरी तो वो भी मुस्कुराते हुए उठ बैठी। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं अभी सोई थी। उसने वॉल क्लॉक को देखा जिसकी सुइयां नौ के हिस्से पर जगमगा रही थी। हाँ, सफर की वजह से थकन भी तो बहुत हो जाती है, इसीलिए नींद भी गहरी आती है, वो कहते हुए चादर तय करने लगी। आप इरम है ना? उसने बेड से उतरते हुए उस लड़की को देखा तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। हाँ भाई, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैं इरम हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। इरम ने बड़ी नफासत से चादर तय करके रखी और फिर स्टडी टेबल से किताबें उठाकर तरतीब से बुक रैक में रखी। चंद लम्हों में ही अलीज़ा को अंदाज़ा हो गया कि इरम अच्छी खासी फुर्तीली लड़की है। अच्छा, अब तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, वो कहती हुई बाहर निकल गई। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो दाईं तरफ से तो खूब बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो अंदाजे से चलती हुई वहां तक आई, मगर फिर ठिठक गई। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त खासी रौनक थी। आओ आओ अलीज़ा बेटी, ताया जान ने उसे देखकर फौरन पुकारा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी। सबसे पहले ताई अम्मी उठी थी। माशाअल्लाह, उन्होंने उसे गले से लगाकर प्यार किया और फिर डाइनिंग टेबल तक ले गई। हाँ भाई, फिर खूब थकन उतारी हमारी बेटी ने? ताया जान उससे पूछ रहे थे। जी ताया जान, वो बस इतना ही कह सकी। अलीज़ा, क्या ख्याल है खाना शुरू करने से पहले तुम्हारी नानी अम्मी को फ़ोन ना कर लिया जाए? बाद में ज़रा देर हो जाएगी, वैसे भी वो तुम्हारी तरफ से फ़िक्रमंद होंगी। ताया जान ने गोया उसके दिल की बात कह दी थी, लिहाजा वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। वो उसे साथ लिए लाउंज में आ गए। नानी अम्मा से उसकी बहुत मुख्तसर सी बात हुई, फिर ताया जान ने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया था। ठीक है बेटी, जाकर खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। ताया जान के कहने पर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो तन्हाई में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो खामोशी से उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। खाना खासी खुशगवार माहौल में खाया गया था। उसे लगा ही नहीं कि वो पहली दफ़ा उनसे मिल रही है। बाकायदा तारुफ तो किसी ने नहीं करवाया था, मगर बातों ही बातों में उसे मालूम हो चुका था कि ताया के सबसे बड़े बेटे वासे अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और आज बीवी बच्चों को उनकी नानी से मिलवाने अपने ससुराल गए हैं। उनसे उससे छोटे राफे राफे हैं, इकनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं। उसके बाद इरम थी जिससे तारुफ हो चुका था। सबसे छोटी फरा फर्स्ट ईयर में थी। फरा हासी हंसमुख शरारती सी थी। बातचीत के अंदाज में अभी अभी तक बचपन की झलक दिखाई देती थी। खाने के दौरान भी वो मुसलसल बोलती रही और बाकी सब उसकी बातों से महसूस होते रहे। खाने के बाद इरम बर्तन समेटने लगी तो वो भी उसका हाथ बटाने लगी। इरम ने उसे मना करना चाहा, मगर वो भी उसके पीछे किचन तक चली आई। किचन देखते ही उसे याद आया कि वो किस तरह घर में दाखिल हुई थी। उसके साथ ही एक ख़्याल उसके ज़हन में आया तो वो फ़ौरन अपना दुपट्टा देखने लगी। अरे ये क्या हुआ है? इरम ने हैरत से दुपट्टे के एक कोने को गायब देख कर पूछा तो उसे बताना पड़ा। ओह चलो कोई बात नहीं, मेरी वार्डरोब भरी हुई है कपड़ों से, तो जो दिल चाहे निकाल कर बदल लो। उसकी पुरखुलूस ऑफ़र पर वो हैरत से उसे देखे गई। ये लोग तो मेरे अंदाजे से भी बढ़कर अच्छे हैं, उसने दिल ही दिल में सोचा। और फिर जब वो इरम के साथ उसके कमरे में गई तो मज़ीद शर्मिंदा हो गई। इरम ने कालीन पर फोम डालकर अपने लिए बिस्तर तैयार कर रखा था, मगर फिर भी बड़ी शर्मिंदगी से उसे माजरत कर रही थी। असल में शाम को वापस आते ही इधर उधर के काम निपटाने लगी थी। तुम्हारे लिए कमरा सेट करने का वक्त ही ना मिल सका। आज की रात यहीं गुजार लो, कल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस आऊंगी और तुम्हारा कमरा ठीक ठाक किस्म का सेट करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं इरम, आप अपने बिस्तर पर आ जाए, मैं यहाँ आ जाती हूँ। इट्स ओके यार, मुझे हर किस्म के बिस्तर पर नींद आ जाती है, तुम सो जाओ। इरम लापरवाही से कहकर अपने कंप्यूटर के सामने जम गई। इतनी जल्दी नींद कहाँ आएगी, अभी तो उठी हूँ। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा यूं करो, टीवी देख लो या कोई किताब वगैरह पढ़ लो। इरम ने मशवरा दिया तो वो उठकर रैक में से किताब पसंद करने लगी। फिर यूं ही किताब पढ़ते और कभी सफ़े उलट पुलट करते हुए उसे काफ़ी वक्त गुजार लिया। इरम कंप्यूटर से उठी तो ढेर सारी किताबें सामने फैलाए नोट्स तैयार करने लगी। वहाँ से फारिग होकर उसने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर बालों में तिल का मसाज किया और उन्हें बैंड में समेट कर बिस्तर पे आई तो 12 से ऊपर का वक्त हो रहा था। अलीज़ा किताब बंद किए बड़ी दिलचस्पी से उसकी सरगर्मियां देख रही थी। क्या ख्याल है, अब सो ना जाए? इरम ने पूरी संजीदगी से उससे पूछा तो वो किताब सरहाने रख कर लेट गई और फिर कितनी ही देर करवटें बदलने के बाद बिलाखिर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई। सुबह हासी हंगामा खेज थी। वासे भाई बीवी बच्चों समेत ससुराल से वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना था। वासे और उनकी बेगम तो फिलहाल ऊपर ही थी, मगर उनके दोनों बच्चे सूफिया और फरहाद हस्बे आदत निचले पोर्शन में आ गए थे। अलीजा जब उठकर बाहर आई तो अच्छी खासी चहल पहल थी। सूरज की किरणें हर तरफ फैल चुकी थीं। वो तस्बीह पढ़ती ताई अम्मी के पास आ बैठी। पता नहीं नानी अम्मा ने अब तक नाश्ता किया होगा कि नहीं। बड़ी मुमानी तो उनके कमरे में झांक कर भी नहीं देखती। छोटी मुमानी अपने बच्चों की मसरूफियत का रोना रो रही होंगी और मंझली मुमानी को कॉलेज जाने में देर हो रही होगी।
ہر روز پہلا پیریڈ ان کے سبجیکٹ کا ہوتا تھا، کہیں اب تک بھوکی نہ بیٹھی ہوں۔ رانو، ہاں رانو انہیں یقیناً ناشتہ کروا دے گی۔ اسے ایک دم ملازمہ کا خیال آیا تو قدرے مطمئن ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ تائی امی نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں تائی امی، بس ایسے ہی۔ تایا ابا اٹھ گئے کیا؟ ہاں وہ تو سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں، چہل قدمی کے لیے باہر گئے ہیں، بس اب آتے ہی ہوں گے۔ اسی دوران ارم نے اسے ناشتے کے لیے پکارا تو وہ کچن میں موجود چھوٹی ٹیبل تک آ گئی۔ اس وقت ہر بندے کے اٹھنے کا ٹائم مختلف ہوتا تھا، لہٰذا ناشتہ فردن فردن ہی کیا جاتا۔ ارم نے عجلت میں ناشتہ اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھا اور خود باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو براؤن سوٹ پہنے یونیورسٹی جانے کو تیار تھی۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ ارم، آپ کے پاس جادو کی کوئی چھڑی ہے کیا؟ وہ اسے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا مطلب؟ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے ارم نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی دیکھے نا، اتنے سے وقت میں آپ نے ناشتہ تیار کیا، سب کو کروایا اور پھر برتن بھی سمیٹ لیے، اور اب نہ صرف یونیورسٹی جانے کو تیار ہیں بلکہ خود بھی ناشتہ کر چکی ہیں۔ اس کی بات پہ ارم کو بے اختیار ہی ہنسی آ گئی۔ بھائی اصل میں وقت ضائع کرنے کے معاملے میں بڑی کنجوس ہوں، کوئی ایک منٹ بھی فضول نہیں گزار سکتی، پھر جب میں ایک کام کر رہی ہوتی ہوں تو صرف وہی کام کرتی ہوں۔ آئی سمجھ میں بات؟ ارم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رافع بھائی کے آج صرف 2 پیریڈ ہیں، اس لیے میں بھی انہیں کے ساتھ لوٹ آؤں گی، ارم کہتی ہوئی جلدی سے باہر نکل گئی۔ اور جب وہ ناشتہ کر کے باہر نکلی تو تایا جان فرح کو چھوڑنے کالج جا چکے تھے۔ تبھی اس کی ملاقات واسع بھائی اور روبینہ بھابھی سے ہوئی۔ واسع بھائی دفتر چلے گئے اور روبینہ بھابھی کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد دوبارہ اوپر چلی گئیں کیونکہ انہیں کچھ کام وغیرہ کرنا تھا۔ زیتون بوا کے جانے سے بہت سارے کام بڑھ جاتے ہیں، تائی امی نے کہا۔ اچھا، وہ ملازمہ ہے یہاں؟ اس نے اندازہ لگایا۔ ارے بیٹا، ملازمہ کہاں رہی، اب وہ گھر کی فرد ہی سمجھو، کوئی 17-18 سال تو ہو گئے اسے یہاں کام کرتے ہوئے، اور سچ کہوں تو اس نے مجھے بھی بیکار بنا کر رکھ دیا ہے، کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ فرح کو تو سمجھو بوا نہیں پالا ہے، تائی امی اسے بتا رہی تھیں۔ وہ کبھی پوری توجہ سے ان کی بات سنتی اور کبھی ذہنی رو بھٹک کر کہاں سے کہاں جا پہنچتی۔ تقریباً 10:30 بجے ارم اور رافع کی واپسی ہوئی۔ ارم کتابیں رکھنے کمرے میں چلی گئی اور رافع صبح کا اخبار اٹھا کر وہیں ان کے پاس آ گئے۔ ہاں بھائی علیزہ، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اخبار اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے، اس بیچاری نے صبح سے یہیں بیٹھی ہے میرے پاس، میں بولتی رہی یہ چپ چاپ سنتی رہی، بہت ہی کم گو بچی ہے۔ اس کی بجائے تائی امی نے جواب دیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کے سامنے نہیں بولی ہوگی امی، ورنہ یہ تو جب بولنے پر آتی ہیں اگلے بندے کی سٹی گم کر دیتی ہیں۔ انہیں اس کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات اچھی طرح یاد تھی۔ لو خامخواہ، تائی امی ان کی بات کو صرف مذاق سمجھی تھیں۔ وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے ارم کے پاس جانے کو اٹھی تو رافع کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ اخبار سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ ویسے رافع بھائی، آپ کی سٹی مل گئی کہ نہیں؟ وہ بہت معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہے مگر پھر اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکے۔ ابتدائی چند دن اس نے بہت احتیاط سے گزارے تھے کیونکہ نانی اماں نے اسے خاصا ڈرا دھمکا کر یہاں بھیجا تھا کہ وہاں ایسے رہنا ویسے رہنا، اس کے سوا اب تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جیسا دے ویسا کھا لینا، جیسا پہنائے ویسا پہن لینا۔ مگر یہاں اسے ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی تھی کہ اسے اپنا من مار کر زندہ رہنا پڑتا۔ یہاں تو بے حد اپنائیت تھی، محبت تھی، آزادی تھی۔ ماموں کے گھر کی طرح اسے یہاں تیسرے درجے کا فرد نہیں سمجھا گیا تھا بلکہ اتنی ہی اہمیت دی گئی جتنی کہ اس کے گھر کے ہر فرد کو حاصل تھی۔ نہ کوئی روک ٹوک تھی، نہ نگرانی، مگر پھر بھی کبھی تایا جان غور سے اس کی طرف دیکھتے تو وہ ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو جاتی۔ ہنستی رہا کرو لیزا، تم ہنستی ہوئی بالکل مراد کی طرح لگتی ہو۔ بھائی کو یاد کر کے وہ کھو سے جاتے تو زہرا بیگم بھی تعصب سے علیزہ کو دیکھتی رہ جاتی۔ مراد ان کا نٹ کھٹ سا دیور ان پر جان دیتا تھا، مگر افسوس کہ اس کو ازدواجی زندگی راس نہ آئی۔ زرمینہ خاصی ضدی اور نک چڑی تھی، مراد کی اس کے ساتھ کبھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ نتیجہ تن مراد نے فائزہ نامی بے سہارا لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ اس نے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ زرمینہ کے لیے یہ بٹوارا ناقابل قبول تھا، سو اس نے طلاق کا دعویٰ کر دیا۔ مصالحت کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور بالآخر مراد نے زرمینہ کو طلاق دے دی۔ علیزہ اس وقت ماں کا دودھ پیتی تھی، قانونی طور پر بھی وہ بچی کو فی الحال ماں سے جدا نہ کر سکتے تھے، سو زرمینہ علیزہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اور اس کے 2 سال بعد ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مراد اور فائزہ اس دنیا سے چل بسے۔ علیزہ کے ننیال والوں کے سرد رویے کی وجہ سے وہ لوگ علیزہ سے بھی کوئی تعلق نہ رکھ سکے اور رفتہ رفتہ جیسے اسے ہمیشہ کے لیے ہی بھول گئے تھے۔ زہرا، تم نے دیکھا؟ علیزہ کی آنکھیں بھی بالکل مراد جیسی ہیں، سیاہ روشن، بالکل ستاروں جیسی۔ ظفر صاحب کی آواز پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ علیزہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے تک رہے تھے۔ ہاں واقعی، انہوں نے علیزہ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تائید کی تھی۔
اور اس روز انہوں نے علیزہ کو ارم کے لباس میں دیکھا تو فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے بغیر دیکھے بغیر گنے کتنے ہی نوٹ اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ ارم کے ساتھ بازار جاؤ اور جو دل چاہے خرید لاؤ، اپنے لیے کپڑے، جوتے، جویلری، اپنے روم کے لیے ڈیکوریشن پیسز، پردے، جو بھی تم چاہو۔ مگر بابا جان اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی فی الحال مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیسے لوٹانے چاہے تو وہ خفگی سے اسے دکھنے لگی۔ بابا جان کہتی ہو سمجھتی نہیں ہو۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ سب کی دیکھا دیکھی وہ انہیں بابا جان ہی کہنے لگی تھی۔ پیسے لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہنتی اوڑھتی تو وہ ماموں کے ہاں بھی تھی، مگر وہاں ہر بار ایک سوٹ اس کے سامنے صدقہ و خیرات کی طرح پھینک دیا جاتا تھا۔ دن رات وہ بہت دیر تک دل ہی دل میں ان چیزوں کی لسٹ بناتی رہی جو صبح اسے بازار سے خریدنی تھی۔ ارم کی یونیورسٹی سے واپسی پر وہ دونوں بازار چلی آئیں۔ شاپنگ کے لیے وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بازار گئی تھی، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں صرف چند 100 روپے ہوتے تھے۔ اس کی کزنز اور ممانیوں کے پرس لال ہرے نوٹوں سے بھرے ہوتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری چیز خریدتی چلی جاتی۔ وہ روپے مٹھی میں تھامے سوچتی رہ جاتی کیا خریدے کیا نہ خریدے۔ جو چیز خریدنے لگتی وہی غیر اہم لگنے لگتی۔ اس سے اچھا ہے فلاں چیز خرید لوں، اور وہ زیادہ اہم ہے، وہ سوچتی اور آگے بڑھ جاتی۔ اور پھر واپسی پر یہ ہوتا کہ وہ سارے روپے نانی اماں کی چیزیں خرید کر ختم کر لیتی۔ کبھی ان کے لیے جرابیں خرید لیتی، کبھی کھانے کی کوئی چیز، اور کبھی انہیں سنانے کے لیے کوئی اچھی سی کتاب۔ نانی اماں دیکھتی تو اسے خوب ڈانٹتی۔ اپنے بیٹوں کے گھر میں رہتی ہوں، میں جو چیز کہوں گی وہی لا کر دے دیں گے۔ تمہارا یہاں کون ہے؟ نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی۔ اگر کبھی ماموں تجھ پر ترس کھا کر کچھ روپے ہاتھ میں رکھ ہی دیں تو اپنے لیے ڈھنگ کی کوئی چیز ہی خرید لیا کرو۔ نانی اس کو ڈانٹتی اور وہ شرمندگی سے ہونٹ کاٹتی رہ جاتی۔ انہیں بتا ہی نہ پاتی کہ جن دکانوں پر اس کی کزنز جاتی ہیں وہاں کم سے کم قیمت سوٹ بھی 12,000 سے کم کا نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ کہاں سے اپنے لیے ڈھنگ کی چیز خرید دیتی۔ علیزہ کہاں کھو گئی ہو بھائی؟ دیکھو نا یہ پرنٹ کتنا خوبصورت ہے، مگر مہنگا بہت ہے۔ ارم نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ اپنے خیال سے بری طرح چونک گئی۔ لیکن جناب قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے قیمت سن کر حیرانی کا اظہار کیا۔ میڈم آپ نے صرف قیمت سنی ہے، کپڑا نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے ذرا کس قدر ملائم اور خوبصورت کپڑا ہے۔ سیلز مین مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے کپڑا ان کے سامنے پھیلانے لگا۔ جی کپڑا دیکھ کر ہی تو مناسب قیمت بتا رہی ہوں آپ کو، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ چلے اگر آپ کم قیمت کپڑا ہی چاہتی ہیں تو یہ لے لیں، ڈیزائن وہی ہے مگر اس کپڑے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے ایک اور کپڑا اس کے سامنے بچھایا جسے اس نے کمال بے نیازی سے بغیر دیکھے سامنے سے ہٹا دیا۔ دیکھیں صاحب ہمیں یہی کپڑا چاہیے، اور وہ بھی مناسب قیمت پر۔ نہیں جی پھر تو بہت مشکل ہے، آپ کہیں اور سے دیکھ لیں۔ سیلز مین نے اس کی ہردھر میں دیکھ کر مایوسی سے کہا، کیا کیوں دیکھ لیں کہیں اور سے؟ میں یہی کپڑا لے کر جاؤں گی اور اسی قیمت پر لے کر جاؤں گی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ غضب خدا کا، ابھی پیچھے ہی ایک دکان پر یہ کپڑا انتہائی مناسب دام میں مل رہا تھا۔ ہم تو یہاں کے مستقل خریدار ہیں، اس لیے یہاں آگے چلو ارم وہیں چلتے ہیں۔ اس نے پہلے سیلز مین کو آنکھیں دکھائیں اور پھر ارم کی طرف پلٹی۔ اے بیٹی ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کس دکان کی بات کر رہی ہو تم؟ ساتھ بیٹھی خاتون نے فوراً اسے دریافت کیا تو سیلز مین کا پچھلے کئی لمحوں سے کھلا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ معلوم نہیں صبح سویرے کس کا منہ دیکھ لیا تھا، سیلز مین جھنجھلا کر بڑبڑایا۔ یقیناً آئینہ دیکھ لیا ہوگا۔ جواباً علیزہ بھی بڑبڑائی مگر خاصی اونچی آواز میں۔ نوید ادھر آؤ اور یہ سوٹ انہیں پیک کر دو۔ سیلز مین نے اپنے ساتھی کو پکارا اور خود فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ مائی گاڈ علیزہ تم تو اچھی خاصی ایکسپرٹ لگ رہی تھی اس معاملے میں۔ ارم نے دکان سے نکلتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تو وہ مسکرا دی۔ اصل میں یہ سارے گر میں نے چھوٹی ممانی سے سیکھے ہیں۔ اب دیکھو نا اگر ہمارے ساتھ دوسری خاتون بھی اٹھ جاتی تو ان کا نقصان وہ کیسے برداشت کرتے؟ آخر کو انہیں مستقل گاہکوں کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ علیزہ نے اسے گویا گر بتایا تھا، پھر اسی طرح انہوں نے ڈھیروں چیزیں خرید لی تھیں۔ سچ بھائی پہلے تو یہ شاپنگ ہمیشہ تھکا دیا کرتی تھی، مگر آج میں نے بہت انجوائے کیا ہے۔ تم تو دکانداروں کو بوکھلا کر رکھ دیتی ہو، ارم چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے وہ رافع بھائی جا رہے ہیں۔ ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے ارم ایک دم بول اٹھی، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ رافع نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گاڑی قریب لے آئے۔ خریداری اور کیا کرنا ہے بازار میں، ویسے اچھا ہی ہوا آپ مل گئے، ورنہ اچھا خاصا ہوار ہونا پڑتا۔ ارم نے تو جیسے انہیں دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کو آئس کریم نہ کھلا دی جائے؟ انہوں نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ ارم اور علیزہ پوری طرح ان سے متفق تھیں۔ اتنی دردناک چیخ گھر میں گونجی تھی کہ رافع کے ہاتھ سے کیلکولیٹر اور امی کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی تھی۔ واسع بھائی کے دونوں بچے ڈر کے مارے اپنی ماں کی گود میں پناہ لینے لگے تھے۔
او میرے خدا، امی مانا کہ چیخنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، مگر خدا را اسے کہیں کہ چیخنے سے پہلے ہمیں انفارم کر دیا کرے۔ رافع نے چڑ کر کیلکولیٹر اٹھایا اور اسے چیک کرنے لگے۔ ارے خدا نہ خواستہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ امی گھبرا کر علیزہ کے کمرے کی طرف دوڑیں۔ یہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ علیزہ اپنا پاؤں پکڑے فرش پہ دھرنا مارے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بڑی بے دردی سے گرائے جا رہے تھے۔ ارم بڑی شدت کے ساتھ فرح کو ڈانٹ رہی تھی اور فرح دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے سر جھکائے بڑی شرافت سے ارم کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ ارے بیٹی کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر فوراً آگے بڑھی۔ سارا قصور اس فرح کی بچی کا ہے، یہ دیکھے ذرا۔ ارم نے فرح کے ہاتھ سے ربڑ کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی چھپکلی چھین کر امی کے سامنے لہرائی۔ علیزہ بیچاری میز پہ چڑھ کر پینٹنگ دیوار پہ لگا رہی تھی۔ اس نے اچانک اس پر چھپکلی پھینک دی اور ظاہر ہے وہ ایک دم ڈری تو میز سے نیچے گر گئی۔ لا حول ولا قوت، ہٹاؤ اسے۔ امی نے جھرجھری لے کر صرف چھپکلی کی طرف سے رخ موڑا اور علیزہ پر جھک گئی۔ بیٹی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے بمشکل نفے میں سر ہلایا مگر پاؤں جوں کا توں تھام رکھا تھا۔ میرا تو خیال ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دیکھیں ذرا۔ ارم نے غور سے اس کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ ارے ہاں، پاؤں تو سوج رہا ہے۔ فرح جاؤ ذرا رافع کو بلاؤ بیٹی، زیادہ درد ہو رہا ہے۔ امی بے حد پریشان ہو گئیں تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچ ڈالے۔ رافع بیٹا ادھر آؤ، جلدی سے یہ دیکھو ذرا، پاؤں کس قدر سوج گیا ہے اس کا۔ میرا تو خیال ہے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ رافع کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اسے کہا۔ رافع نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھا۔ بے اختیار ہی علیزہ کے منہ سے سسکیں نکل گئی۔ رافع نے مطمئن ہو کر پاؤں چھوڑ دیا۔ امی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس آیوڈیکس لگا دیں، پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اور اگر تمہارے بابا جان نے اسے اس حال میں دیکھا تو ہم سب کی جان کو آ جائیں گے۔ وہ تو اس کی ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ امی نے خفگی سے بیٹے کو گھورا۔ رہنے دے تائی امی، آیوڈیکس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزہ نے اٹھنا چاہا تو ارم نے فوراً اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، گاڑی نکالو جا کر۔ امی نے علیزہ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے رافع سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر باہر نکل گئے۔ پاؤں پہ وزن نہیں پڑ رہا تھا مگر وہ ارم کے سہارے وہ مشکل گاڑی میں جا بیٹھی۔ رافع بھائی، مجھے لائبریری تک جانا تھا، جاتے ہوئے مجھے وہاں ڈراپ کر دیجیے گا۔ ان کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر ارم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور پھر ان کے اس بات میں سر ہلاتے ہی اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائی تھی۔ ارم کو لائبریری میں ڈراپ کرنے کے بعد جو پہلا کلینک رافع کو نظر آیا، انہوں نے وہیں گاڑی روک دی اور ڈاکٹر نے اس موج کا وہی علاج کیا تھا جو رافع گھر میں تجویز کر چکے تھے، البتہ ایک پین کلر ٹیبلٹ کا اضافہ کر دیا تھا۔ علیزہ انہیں اس طرح تکلیف دینے پر شرمندہ ہو رہی تھی مگر کلینک سے گاڑی تک جانے میں مجبوراً ان کا سہارا لینا پڑا تھا۔ ایک بات بتاؤ علیزہ، تم ان چوہوں چھپکلیوں سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا مگر اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تھا، غالباً شرمندہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان سے ڈر لگتا ہے اس لیے وہ بمشکل ہی اس کا جواب سن پائے تھے۔ ویسے بائی دا وے تمہیں کن چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ سوال خاصا مشکل تھا، وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ میرا خیال ہے مجھے بڑے بڑے جانوروں سے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے اپنی بہادری کی داد پانے کے لیے ان کی طرف دیکھا تھا مگر وہ بری طرح تاؤ کھا گئے۔ یہ تم میری طرف دیکھ کر کیوں کہہ رہی ہو؟ ان کے گھرنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو۔ اسی دوران انہوں نے گاڑی لائبریری کے سامنے روکی تو ارم تیز تیز قدم اٹھاتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ علیزہ نے فوراً ان کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ اسے بند مٹھی ہونٹوں پر جما کر مسکراہٹ روکی اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ علیزہ، تم نے ایف اے کے بعد کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ فرح نے پام کے خشک پتوں کو کترتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جن دنوں ایڈمیشن ہو رہے تھے ان دنوں نانی امی کی طبیعت سخت خراب تھی، پورے گھر میں بے حد ٹینشن تھی، اس لیے ایڈمیشن کا خیال ہی نہ آیا اور جب ان کی صحت ٹھیک ہوئی تب تک وقت گزر چکا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے گلابوں کی کیاری صاف کر رہی تھی۔ بہرحال اب تم ایڈمیشن ضرور لے لینا، فرح نے اسے تاکید کی تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم کی آواز نے اچانک ہی ان کی محویت کو توڑا تھا۔ علیزہ سر اٹھا کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھنے لگی جو شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ خاصی دل فریب لگ رہی تھی۔ ارے صبرینہ آپی، اس فرح فوراً ہی آگے بڑھ کے اس سے ملنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ چونکہ ہاتھ سے خراب ہو رہے تھے اس لیے اس نے کھڑے ہو کر صرف سلام کا جواب دینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ علیزہ، یہ میری خالہ کی بیٹی صبرینہ ہے، فرح نے فوراً اس کا تعارف کروایا، اور یہ علیزہ ہے مراد چچا کی بیٹی۔ فرح کے کہنے پر صبرینہ نے سر تپا اس کا جائزہ لیا تھا، نہ جانے کیوں علیزہ کو اس کی نظروں میں ناگواری سی محسوس ہوئی تھی۔ صبرینہ آپی، آپ اندر چلیں، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ فرح کے کہنے پر صبرینہ نے قدم آگے بڑھا دیے۔ معلوم ہے یہ صرف ہماری کزن ہی نہیں بلکہ
اس کے جانے کے بعد فرح بڑے رازانہ انداز میں اسے کچھ بتانے والی تھی کہ اسی وقت روبینہ بھابھی کی آواز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ سوما اور فرحاد ہوں گے نیچے، انہیں بھیجنا ذرا، ابھی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا، وہ گریل سے لگی انہیں کہہ رہی تھی۔ اچھا بھابھی، ابھی بھجواتی ہوں۔ فرح اسے لے کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور جو بات وہ کہنے جا رہی تھی وہ نامکمل ہی رہ گئی۔ زیتون بوا کے آ جانے سے ارم کی گھریلو ذمہ داریوں میں تو کسی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی، مگر اب وہ ٹریننگ کے لیے نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل میں جایا کرتی تھی، اس لیے مصروفیت کا عالم اب بھی وہی تھا، بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا تھا، کیونکہ اب وہ اخبار میں ہفتہ وار کالم میں لکھ رہی تھی جس میں نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل کے مسائل کو زیر بحث لایا جاتا تھا۔ ارم کو اس قدر متحرک دیکھ علیزہ کو اس پر رشک آنے لگتا۔ رافع کے فائنل ایئر کے ایگزام ہو رہے تھے، سو اس کی شکل بھی کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ تایا جان گجرانوالہ میں نئی فیکٹری لگا رہے تھے، اس لیے ایک ہفتے بعد ہی گھر واپس آتے تھے۔ لے دے کر علیزہ اور فرح ہی رہ جاتی تھی۔ دونوں کی عمروں میں کوئی 2.5-3 سال کا ہی فرق تھا، اس لیے ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتی۔ اس روز بھی وہ دونوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی بھرپور فراغت کا مزہ لے رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے مشکل سوال کیے جا رہے تھے، سوال بھی ایسے جن کا جواب ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اب وہ کوئی گھنٹے بھر سے اس کمبخت چونٹی کو کوس رہی تھی جس کے سامنے چینی پڑی ہے مگر وہ اسے کھا نہیں رہی۔ یہ سوال سوما نے کیا تھا اور اب وہ بڑے مزے سے مسکراتے ہوئے ان کی جھنجھلاہٹوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اس کے چونٹی کے دانت نہیں ہوں گے۔ آخرکار یہی وجہ علیزہ کی سمجھ میں آئی تھی، تو اس نے وہی بتا دی۔ جی نہیں، سوما نے فوراً اس کا جواب مسترد کر دیا۔ پھر اس کو بھوک نہیں لگی ہوگی؟ غلط۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو، اس کو بھوک بھی لگی ہے، اس کے منہ میں دانت بھی ہیں، اس کے باوجود آخر وہ چینی کیوں نہیں کھا رہی؟ فرح نے ہار مان لی تھی۔ پھپھو سیدھی سی بات ہے، اس چونٹی کو شوگر تھی۔ اس کا جواب سن کر ان دونوں کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ ٹھیک ہے فرحاد، اب تمہاری باری ہے، مگر خدا کا واسطہ کوئی آسان سا سوال کرنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں پپو، انتہائی آسان سوال ہے، فرحاد نے تسلی دی۔ ایک آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہے، جہاز میں ٹی وی چل رہا ہے، مگر وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب بتائیں کہ وہ کیا کرے؟ اس کے سوال پر ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب اتنا آسان بھی نہیں کہا تھا، علیزہ نے منہ بنایا۔ اچھا پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح، فرحاد نے اصرار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ٹی وی بند کروا دے گا۔ نہیں، پھر اپنی آنکھیں بند کر لے گا۔ علیزہ نے کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے جواب دیا، مگر فرحاد نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر ٹی وی اٹھا کر جہاز سے نیچے دے مارے گا، فرح نے تب کر جواب دیا۔ بالکل ٹھیک جواب ہے۔ اچھا آپ ایک اور سوال کا جواب دیں۔ نہیں بھائی بس اب، پھپھو پلیز، بہت مزے کا ہے، بس آخری سوال، فرحاد نے لجاجت سے کہا۔ اوکے پھر جلدی کرو۔ 3 افراد صحرا میں جا رہے تھے، اچانک ایک شخص مر جاتا ہے، بتائیں وہ کیسے مرا؟ ہارٹ اٹیک؟ بالکل نہیں، فرحاد نے منہ بنایا۔ سانپ نے ڈس لیا ہوگا؟ جی نہیں، پیاس سے مر گیا ہوگا۔ فرح کی بے چارگی قابل دید تھی۔ پھپھو آپ تو بہت ہی کن ذہن ہیں، فرحاد نے اس کی ذہانت پر جی بھر کے افسوس کیا۔ اچھا فرحاد پلیز تم ہی بتا دو کیسے مر گیا؟ انہیں ہار ماننی پڑی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، جہاز سے جو ٹی وی پھینکا گیا تھا وہ اس شخص کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ علیزہ میرا خیال ہے ہمیں ان بچوں کی شاگردی اختیار کر لینی چاہیے۔ فرح بالکل سنجیدہ تھی۔ پھپھو آپ دونوں ہار گئی ہیں، اب لائیے ہمارا انعام۔ سوما نے ان کے آگے ہاتھ کیا۔ کون سا انعام؟ کوئی انعام وغیرہ نہیں، بھاگو یہاں سے۔ فرح فوراً مکر گئی۔ پھپھو یہ فاؤل ہے، ہمارا انعام دیجیے۔ دونوں بچے ان کی اس بے انصافی پر شور مچانے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انتہائی گرجدار آواز پر بڑوں کے کہکہے اور بچوں کا احتجاج درمیان میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ کوئی گھنٹے بھر سے میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ان بیتوکے سوالوں سے آپ کی نالج میں کیا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں تو خیر بچے ہیں، مگر فرح تم بھی بعض اوقات حد سے زیادہ لاپرواہ ہو جاتی ہو۔ علیزہ نے ڈرتے ڈرتے چور نظروں سے رافع کو دیکھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چہرے پر برہمی کے آثار لیے وہ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑے انہیں گھور رہے تھے۔ اب فوراً سے پیشتر یہاں سے کھسکو تم لوگ، اور خبردار اگر مجھے دوبارہ کوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ کر کمرے میں گھس گئے اور دروازہ زوردار طریقے سے بند کیا گیا۔ اوہ، فرح نے جیسے رکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ اب بیٹھے منہ کیا دیکھ رہے ہو، اٹھو یہاں سے۔ فرح نے سارے کشن اٹھا کر ترتیب سے رکھتے ہوئے تقریباً سرگوشی کی۔ سوما اور فرحاد منہ پہ ہاتھ رکھے کھیکی کرتے اوپر بھاگ گئے اور وہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ کمال ہے، رافع بھائی تو اتنا اچھا خاصا گرجتے ہیں، علیزہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی، اور آپ نے صرف گرجتے دیکھے ہیں، چمکتے اور برستے نہیں دیکھے۔ فرح کا منہ بنا ہوا تھا۔ ویسے ہم لوگوں کو بھی کی بھی غلطی تھی، ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا کہ کل ان کا پیپر ہے۔
अलीज़ा ने उसका मूड दुरुस्त करने की कोशिश की। अच्छा फिर छोड़ो, आओ देखते हैं जैतून बुआ किचन में क्या कर रही हैं। फरहा ने उठते हुए कहा तो वो भी उसके पीछे चल दी। इधर राफी अपने पेपरों से फारिग हुए, इधर बाबा जान ने उन्हें गुजरावाला में फैक्ट्री संभालने का हुक्म दे दिया। बाबा जान अभी कुछ देर फरागत का मज़ा तो लेने दें। उन्होंने जान बचानी चाहिए। बरखुरदार वहाँ आपकी फरागत पर कोई आँच नहीं आएगी। मैनेजर साहब भी वहाँ काम शुरू करवा चुके हैं। तुम्हें सिर्फ निगरानी करनी है और बस। बाबा जान पहले ही सारा प्रोग्राम तय कर चुके थे, इसलिए उन्होंने भी फरमाबरदार बेटे की तरह अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। आप भी कमाल करते हैं। भला गुजरावाला में फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत थी? ज़ोहरा बेटे की जुदाई पर रंजीदा हो रही थी। अरे भाई वो कौन सा बहुत दूर जा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बासानी यहाँ का चक्कर लगा सकता है। फिर भी है तो दूसरा शहर ना, यहाँ वासे के साथ उसे भी काम पर लगा देते। भई आप इन कारोबारी बातों को नहीं समझ सकती। वहाँ ज़मीन इंतहाई सस्ते दामों मिल रही थी और फिर कारोबार को यूं ही वुसअत दी जाती है। मैं चाहता हूँ वो खुद अपनी जिम्मेदारी संभाले और अपने बलबूते पर कारोबार को तरक्की दे। अगर यहाँ रहेगा तो वासे की मौजूदगी में कभी जमकर काम नहीं कर सकेगा। इसलिए कुछ अर्सा इसे वहाँ रहने दो, इसके बाद कुछ और सोचेंगे। और उसको यहाँ से भेजने का एक और किस्सा भी है जो वक्त आने पर आप खुद ही समझ जाएंगी। ज़ोहरा ने चौंक कर जफर साहब को देखा। वो कैसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो शाम को ऑफिस से घर आए तो मुलाजिम फौरन ही उनके सर पर आ खड़ा हुआ। साहब जी आपके वालिद साहब का फ़ोन आया था। अच्छा क्या कह रहे थे? राफे ने गिलास में पानी उंडेलते हुए पूछा। कह रहे थे जब आप घर आए तो उनसे बात कर लें। मुलाजिम पैगाम देकर चला गया था। राफे ने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और नंबर मिलाने लगे। दूसरी तरफ इरम ने फ़ोन रिसीव किया था। आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। कुछ याद है? 3 हफ्ते हो गए हैं आपको शक्ल दिखाए। बस क्या करूँ, नई नई फैक्ट्री है, ज़रा ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। तुम ये बताओ बाबा जान कहाँ हैं? आज उन्होंने फ़ोन किया था। वो तो कुछ देर पहले ही कहीं गए हैं। मुझसे कोई ख़ास काम था? राफे ने कहा तो इरम एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। हाँ गालिबन कोई ख़ास काम ही है, आपको पहली फुर्सत में घर बुलवाना चाह रहे थे। अच्छा लेकिन ऐसा कौन सा काम पड़ गया उन्हें मुझसे? वो कदरे सोच में पड़ गए। ये तो आपको बाबा जान ही बताएंगे। फिर आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, इस खाली घर में तनहा रहना किसी मुसीबत से कम नहीं। मैं सुबह ही आऊँगा, उन्होंने बशाशत से जवाब दिया। तो ठीक है आप पहली फुर्सत में घर पहुंचे, हम आपकी इस तन्हाई का भी कोई बंदोबस्त करते हैं। इरम ने शोखे से कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए थे। हंसता मुस्कुराता चेहरा खुद बहुत जहन के पर्दे पे उभर रहा था और फिर वो कितनी ही देर किसी के खुशगवार तस्वुर में खोए रहे। क्या बाबा जान ने बात ही ऐसी कही थी कि वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बाबा जान ये क्या कह रहे हैं आप? इंतहा हैरत की इंतहा को छूते हुए उन्होंने कहा था। मैंने वही कहा है राफे जो तुमने सुना। बाबा जान के लहजे में बला का ठहराव था, मगर उन्होंने घबरा कर अम्मी की तरफ देखा तो वो भी आंखें चुरा गई। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि यकीन सब लोगों को क्या हो गया था। वो सर थाम कर दोबारा कुर्सी पर गिर गए थे। बाबा जान ने एक नज़र उनके हैरान परेशान चेहरे पर डाली और धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अम्मी जान ये क्या फैसला किया है आप लोगों ने? कितनी ही देर बाद वो उठकर अम्मी के सामने जा बैठे। ये बहुत ज़रूरी है बेटा, अलीज़ा इस घर की इज़्ज़त है। बहुत अरसे तक हमने उसकी खैर खबर ही ना ली थी। हालांकि ये हमारा फ़र्ज़ और तो उसका हक था। अब तुम्हारे बाबा जान चाहते हैं कि जी अब वो मेरे जज्बात का खून करके सारी उम्र की कोताहियों का बदला उतारना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी राफे के लहजे में तलखी घुल गई थी। उन्होंने तुम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं किया। आखिरी राय बहरहाल तुम्हारी ही मानी जाएगी। ज़ोहरा ने बड़े बड़े ज़ब्त से उसकी गुस्ताखी को नज़रअंदाज किया था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और इरम कमरे में दाखिल हो गई। राफे ने शिकायती नज़रों से उसे देखा मगर वो नज़रें झुका गई। तो गोया ये सब की मिली भगत है। उन्होंने तलखी से सोचा और उठकर बाहर आ गए। लॉन में एक हंगामा बचा हुआ था। फरा और अलीज़ा पानी का पाइप पकड़े एक दूसरे को भिगोने की कोशिश कर रही थी। बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका हौसला बुलंद कर रहे थे। उफ ये बेवकूफ़ लड़की। उन्हें खामखा ही अलीज़ा पर गुस्सा आने लगा। बाबा जान को खुद नहीं मालूम कि वो क्या फैसला कर रहे थे। वो सामने आती हर चीज़ को ठोकर लगाते हुए बाहर निकल गए। वो खिड़की में खड़े रात की स्याही में ना जाने क्या खोज रहे थे। अचानक ही अपने कंधे पर किसी नरम हाथ का दबाव महसूस कर हुआ तो वो बुरी तरह चौंक गए। क्या सोच रहे हैं? इरम का मुतमईन चेहरा उनके सामने था। वो उसे कोई जवाब नहीं दे सके थे। मुझे मालूम है आप मुझसे भी खफा हैं, शायद मुझे भी कसूरवार समझ रहे हैं। वो उनके बराबर आ खड़ी हुई थी और गौर से उन्हें देख रही थी। पता है राफे भाई, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने आपका मुकदमा लड़ना चाहा था। मैंने बहुत से दलाइल दिए थे, आपके और अलीज़ा के मिजाज के फ़र्क को वाज़ेह किया था। हर तरह से बाबा जान को कायल करने की कोशिश की थी। उन्हें यह भी बताया था
کہ آپ کی اور سبرینا کی شادی کا خیال صرف بزرگوں تک ہی محدود نہیں ہے، آپ دونوں کی خواہش بھی بن چکا ہے۔ اور معلوم ہے ان سب باتوں کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارم چند لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے ہمیشہ ہر معاملے میں تم لوگوں کی خواہش کا احترام کیا ہے، جہاں کسی معاملے میں ضرورت محسوس ہوئی وہاں باپ کی حیثیت سے حکم بھی دیا، مگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں رافع کے سامنے دامن پھیلا کر اسے بھیک مانگوں گا۔ اب یہ رافع کی مرضی کہ وہ مجھے خالی ہاتھ لوٹاتا ہے یا میری عزت بڑھاتا ہے۔ ارم خاموش ہو گئی تھی اور رافع کو لگا ان کے سارے لفظ ایک ایک کر کے ان کے اندر دم توڑ گئے ہیں۔ سبرینا کا کیا ہوگا؟ بہت دیر بعد رافع کی آواز کسی کھائے سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ رافع بھائی، آپ سبرینا سے محبت کرتے ہیں؟ ارم نے ان کی آنکھوں میں رات کو اترتے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شاید وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ رافع نے خود کلامی کی تھی، پھر نہ جانے کتنی دیر وہ خود کو کسی فیصلے کے لیے تیار کرتے رہے تھے، اور جب شدید ذہنی انتشار کے باعث وہ کھڑکی سے پلٹ کر بیڈ تک آئے تو ارم کب کی جا چکی تھی۔ تم نے مجھے مالا مال کر دیا ہے رافع، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، آج کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ بابا جان کی آواز خوشی سے کپ کپ آ رہی تھی۔ اس فیصلے کے بعد میرے پاس بچا ہی کیا ہے جو میں کسی کو دے سکوں؟ رافع نے دل میں کہا تھا۔ بابا جان بیٹے کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ علیزہ ان کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوگی، اور رافع کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ سبرینا کا سامنا کس طرح کر سکیں گے۔ جی مگر تائی امی، علیزہ حیران پریشان ان کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بھائی اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ شادی تو سب لڑکیوں کی ہوتی ہے نا؟ انہوں نے بالکل نارمل سے انداز میں کہا۔ مگر تائی امی، یہ بہت جلدی ہے، میں تو ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے لجاجت سے کہا۔ ارے چندا، تم شادی کے بعد جتنا چاہو پڑھ لینا، رافع تمہیں منع تھوڑی کرے گا۔ تائی امی کے کہنے پر وہ پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اچھا تم ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اٹھ کر ان کے برابر جا بیٹھی۔ علیزہ بیٹی، ہم نے تم سے ذکر نہیں کیا، مگر تمہاری نانی اماں کئی بار تمہاری تایا کو فون کر چکی ہیں۔ وہ جلد از جلد تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور پھر تمہارے ماموں، ان کا خیال ہے ہم نے تمہیں زبردستی یہاں روک رکھا ہے، بس یوں سمجھو کہ مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہی ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ وہ ہولے ہولے اسے سمجھا رہی تھی۔ علیزہ کا دل نہ جانے کیوں بھر بھر آ رہا تھا۔ اس نے تو آج تک اس بارے میں سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ جس عمر میں لڑکیاں ایسے سندر خواب دیکھا کرتی ہیں، اس عمر کو اس نے بیمار نانی کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔ پھر یہاں آ کر وہ ارم سے اس حد تک متاثر ہوئی تھی کہ بہت کچھ کرنے کا جذبہ دل میں خود بہت ابھر آیا تھا۔ ابھی تو بہت سی خواہشیں تھیں جنہیں وہ ایک ایک کر کے پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی، مگر اب اور رافع بھائی، ان کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ رافع اور علیزہ کی شادی کی خبر پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ اس روز رافع گاڑی لے کر گجرانوالہ جانے کے لیے نکلے تھے، مگر گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بے اختیار ہی وہ گاڑی روک کر نیچے اتر آئے تھے۔ سبرینا اجڑے سے روپ میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کاش یہ لمحہ میری زندگی میں آئے بغیر گزر جاتا۔ رافع، کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی علیزہ سے ہو رہی ہے؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑے رہے۔ ہاں، بالآخر اپنے ہاتھوں انہوں نے سبرینا کی طرف خنجر اچھالا تھا۔ سبرینا کی آنکھوں میں یکلختی بے یقینی سی ابھری تھی۔ بے اختیار کچھ کہنے کے لیے اس نے لب کھولے، مگر پھر منہ پہ ہاتھ رکھ کر سسکیاں دباتی ہوئی وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ آخر لمحے میں کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گالوں تک پھسلتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی رافع نہ اسے پکار سکے تھے، نہ اس کی طرف اس کے پیچھے قدم بڑھا سکے تھے، کہ ایسا کوئی بھی حق اب ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ علیزہ جانو، تم تو ہماری سونی زندگی میں بہار بن کر اتری ہو۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، ڈھولک بجے گی، گانے گائے جائیں گے، نئے نئے کپڑے بنیں گے، اور سب سے مزے کی بات یہ کہ دلہن گھر میں ہی موجود ہے، بارات لے جانے کی زحمت نہیں ہوگی ہمیں۔ فرح کوئی گھنٹے بھر سے اس کے کان کھا رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے فرح، خاموش بھی ہو جاؤ، تمہیں اٹکھیلیاں سوج رہی ہیں۔ اور علیزہ نے چڑ کر کہا تو فرح نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اور آپ یقیناً بیزار بیٹھی ہیں۔ اس نے کشن گھسیٹ کر گود میں رکھا۔ صرف بیزار ہی نہیں، مجھے تو ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ہائے، کس سے؟ شادی سے یا رافع بھائی سے؟ فرح نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں سے۔ شادی کی تو خیر ہے، ہاں البتہ رافع بھائی سے تمہیں واقعی ڈرنا چاہیے۔ فرح کی سنجیدگی دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی، مگر فرح نے اپنی بات جاری رکھی۔
وہ اس لیے بنو کہ اگر کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ بندے کو الٹا لٹکانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرتے، اور اگر کھانا پسند نہ آئے پھر تو سمجھو خیر نہیں، وہی برتن اٹھا کر آپ کے سر پہ دے ماریں گے۔ اور تو اور فرح کی بات سن کر اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ پوری آنکھیں کھولے وہ گویا صدمے کے عالم میں فرح کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی ارم سے مزید برداشت نہ ہو سکا تھا۔ فرح کیا فضول بک رہی ہو تم گھنٹے بھر سے؟ فضول کیوں؟ بھلا اسے رافع بھائی کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہوں، آخر ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے علیزہ نے۔ فرح نے ارم کو آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مگر اتنے دنوں سے میں نے تو ان کی کوئی ایسی عادت نہیں دیکھی۔ علیزہ نے بڑی امید سے ارم کو دیکھا، مگر جواب فرح کی جانب سے آیا تھا۔ ابھی تمہیں یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، پھر تم تو مہمان تھی، تمہارا انہوں نے کچھ تو لحاظ کرنا تھا نا۔ بس بہت ہو گئی ہے فرح، اب مزید کچھ کہو گی تو بہت ماروں گی تمہیں۔ ارم نے بالکل سنجیدگی سے اسے ڈانٹا تھا۔ اب جلدی سے اٹھو تم اور اچھی سی چائے بنا کر لاؤ میری اور علیزہ کے لیے، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ ارم نے بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے فرح سے کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ سچ ارم، آج کل آپ جس حساب سے مجھ سے کام کروا رہی ہیں نا، میں تو بس ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میاں یا تو مجھے اٹھا لے یا مجھے ہی اٹھا لے۔ ارم کو گھٹتے دیکھ کر اس نے آخری فکرہ بدلا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارم نے طویل سانس لے کر سر جھٹکا اور خاموش بیٹھی علیزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر تم اس کی عادتوں پر پریشان مت ہونا، اس کی فضول بولنے کی عادت ہے۔ رافع بھائی بہت اچھے ہیں اور تم تو ہو ہی اتنی پیاری، خود بخود ان کے دل میں اتر جاؤ گی۔ ارم نے آخری جملہ مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ بھی جھیم کر رہ گئی۔ گھر میں ڈھولک رکھی جا چکی تھی۔ فرح کی زیتون بوا کے ساتھ گاڑی چل رہی تھی۔ وہ اپنے زمانے کی رسمیں اسے بتاتی اور وہ بضد ہو جاتی کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ رافع نے گجراوالا سے فون کر دیا تھا کہ وہ شادی سے 2 روز قبل پہنچ جائیں گے۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کافی مشکل ہو جاتی۔ بھئی ہم تو علیزہ کو اپنے پوشر میں لے جائیں گے، بارات وہیں لے کر آ جائیے گا، بھابھی آتے جاتے کہنے لگتی۔ جی نہیں، ہم اپنی بہن کو یہیں سے رخصت کریں گے، آپ اپنے دیور کی بارات یہیں لے آئیے گا۔ فرح فوراً علیزہ کے ساتھ لپٹ جاتی۔ میرا خیال ہے ہم لوگ آپس میں جھگڑتے رہ جائیں گے اور دلہا میاں گجراوالا سے بینڈ باجے بجاتے ہوئے آئیں گے اور دلہن لے کر وہیں لوٹ جائیں گے۔ ارم ہمیشہ تیسرا نکتہ نکال لاتی۔ علیزہ بظاہر ان کی باتیں سن کر مسکراتی رہتی، مگر اندر ہی اندر اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح خوشگوار جذبات دل میں جاگزین نہیں ہوئے تھے۔ ماضی میں اسے بہت سادہ اور محدود زندگی بسر کی تھی، نہ دوستی کے جھنجٹ میں پڑی، نہ گھر میں ٹی وی ڈش جیسی سہولیات سے دل لگایا۔ بس زیادہ ہی ہوا تو نانی اماں کی کوئی کتاب نکال کر پڑھ لیتی، اور بس۔ اس پر شادی شدہ زندگی کی جو مثالیں اس کے سامنے تھیں وہ بھی کچھ ایسی متاثر کن نہیں تھیں۔ ماں کی وفات کے بعد سب کو یہی کہتے سنا کہ بیچاری کی شادی کیا ہوئی، سمجھو بد نصیبی کا آغاز ہو گیا۔ یہاں آئی تو تائی امی اور زیتون بوا کو ہمیشہ یہی کہتے پایا کہ مراد میاں کو شادی راس نہیں آئی، اور پھر یہ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار ہی نہ کر پائی تھی۔ ایسے موقعوں پر ہر لڑکی کو کسی رازدار، کسی اپنائیت بھرے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے، اور تو نانی اماں کا ساتھ بھی میسر نہ تھا جن کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ دیتی۔ ارم آج کل بے حد مصروف تھی۔ تائی امی اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار کرتی، سمجھاتی رہتی، وہ چپ چاپ سنتی رہتی، کچھ کہنے کا حوصلہ نہ پڑتا۔ اس روز بےقلی زیادہ ہی بڑھی تو وہ زیتون بوا سے چابی لے کر اس کمرے میں چلی آئی جو کبھی اس کے ماں باپ کا ہوا کرتا تھا۔ یہ کمرہ اب اسٹور روم کی شکل اختیار کر چکا تھا، ہر چیز دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی، ضروری سامان نکال کر استعمال میں لایا جا چکا تھا، اور گھر بھر کا کاٹ کباڑ یہاں جمع کر دیا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کمرے کے عین وسط میں کھڑی رہی۔ کبھی یہ کمرہ آباد ہوتا ہوگا، یہاں ماما کے پرفیوم کی خوشبو اور چوڑیوں کی کھنک گونجتی ہوگی، بابا کے سگار کی خوشبو آنے والوں کا استقبال کرتی ہوگی، مگر اب وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بوسیدہ سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا رکی۔ اس کا آئینہ ٹوٹا ہوا تھا، اس نے یوں ہی ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو لاک نہ ہونے کے باعث فوراً کھل گئی۔ اس میں ایک ٹوٹا ہوا بریسلیٹ تھا۔ اس نے بریسلیٹ اٹھا کر دیکھا، شاید یہ کسی زمانے میں گولڈن ہوگا، مگر اب سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس نے بریسلیٹ وہیں رکھا اور دوسری دراز کھولی۔ اس میں ایک تصویر کا فریم پڑا تھا، غالباً اس میں تصویر بھی موجود تھی جو بے تحاشا گرد کے باعث نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل کی بے چینی کچھ مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے فوراً اٹھا کر پہلے ہاتھوں سے گرد جھاڑی اور پھر دوپٹے کے پلو سے اچھی طرح صاف کی۔ بلا شبہ وہ تصویر اس کے مما بابا کی ہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کے لیے کتنی قیمتی تصویر تھی یہ، مگر یہاں کسی فالتو چیز کی طرح پڑی تھی۔
اگر انسان ہی باقی نہ رہیں تو ان چیزوں کی پرواہ کون کرتا ہے؟ اس نے تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے غور سے دیکھا۔ یہ شادی کی تصویر تھی اور دونوں کے چہروں پہ جاندار مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ساتھ ساتھ کھڑے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ اب یہ دونوں ہستیاں منو مٹی تلے جا سوئی ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ چونکی تو اس وقت جب کوئی بھاری ہاتھ اس کے سر پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ تایا ابو، وہ بے اختیار ہی ان کے سینے سے لگی روئے چلی گئی۔ تایا جان نے بمشکل خود پہ ضبط کیا تھا، ورنہ جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے راتوں اٹھ کر کتنے ہی آنسو بہا چکے تھے۔ وہ چپ چاپ اس کو تھپکتے رہے اور آنسوؤں کو کھل کر بہنے کا موقع دیا، یہاں تک کہ وہ خود ہی پرسکون ہو گئی۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، ارم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا کرنے؟ ختم پڑھوانے۔ علیزہ کے بیتکے سوال پر بیتکا ہی جواب دیا گیا۔ بھائی ظاہر ہے نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ اچھا کیسے پڑھائیں گے؟ علیزہ کی حالت دیدنی تھی، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے ارم نے اطمینان سے جواب دیا۔ کمال کرتی ہو علیزہ، کیا کبھی نکاح ہوتے نہیں دیکھا؟ روبینہ بھابھی نے اسے چادر اڑاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا ہے بھابھی، مگر وہ میرا تھوڑی تھا، اس نے بے چارگی سے جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ ذرا دیر میں مولوی صاحب دوسرے لوگوں کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ علیزہ نے پوری قوت سے بھابھی کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ تم تو یوں گھبرا رہی ہو جیسے وہ نکاح نہیں قربانی کرنے آ رہے ہیں۔ بھابھی نے سرگوشی کی۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے، کھنکھارے اور بولے، بیٹا جیسے میں پڑھوں ویسے ہی آپ بھی پڑھیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھابھی مجھے تو 6 کے 6 کلمے آتے ہیں۔ پھر یہ بھابھی کی چٹکی پر اس کی سرگوشی درمیان میں دم توڑ گئی اور پھر وہ ہدایت کے مطابق چپ چاپ عمل کرتی رہی اور یہاں تک کہ نکاح نامے پر سائن بھی کروا لیے اور ان کے جانے کے بعد بیوٹیشن کے ماہر ہاتھ اس کا روپ سنوارنے لگے اور جب تمام زیور پہنا کر زعفرانی کام والا دوپٹہ اس کے اوپر ڈال کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا تو وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود کو دیکھے گئی۔ ارم، کیا یہ واقعی میں ہوں؟ ہاں بالکل تم ہو، کبھی میک اپ کو چھوا بھی نہیں تھا، اسی لیے آج اتنا روپ آیا ہے۔ کھانے کے بعد اسے کمرے سے باہر لے جانے لگے تو وہ دروازے کے درمیان میں ہی میں رک گئی۔ ہائے بھابھی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ خدا کا واسطہ لڑکی اب یہاں بے ہوش نہ ہو جانا۔ انہوں نے اسے پیچھے سے دھکیلا اور جب اسے رافعے کے برابر بٹھایا گیا تو اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل کو سینے سے نکال کر اپنے گولڈن پرس میں رکھے اور خود سکون سے بیٹھ جائے۔ رات گئے مہمان رخصت ہونے سے پہلے اسے اس کے کمرے سے نکال کر رافعے کے کمرے میں پہنچا کر رخصتی عمل میں لائی گئی تھی۔ میرے ساتھ تو تم کبھی کافی پینے بھی نہیں گئے، شکایت صبرینا کے لہجے سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی چھلک رہی تھی۔ بھائی بتایا تو ہے، میں اس کے ساتھ تفریح پر نہیں گیا تھا، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، امی کے اصرار پر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ رافع نے کتاب بند کرتے ہوئے اس پر واضح کیا۔ اوہ، جب ہی اسے بازو سے تھام کر گاڑی تک لے جا رہے تھے، وہ جو کہنا چاہ رہی تھی رافع نے خوب سمجھ لیا تھا، مگر دانستہ کچھ بولے نہیں۔ کب تک رہے گی وہ یہاں؟ معلوم نہیں، مگر تم اس قدر فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں اس بے ضرر سی لڑکی سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بے وقوف سی لڑکی ہے، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ رافع نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ صبرینا چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب اس نے پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ سنو رافع، اگر تم کسی لڑکی کو آنکھ بھر کر بھی دیکھ لو تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی کی تو یاد رکھنا میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کی بات پر رافع نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ لڑکی، اگرچہ میں تم سے محبت نہیں کرتا مگر تمہاری یہ زور آور محبت مجھے کہیں اور دیکھنے بھی نہیں دیتی، انہوں نے بے چارگی سے کہا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ صبرینا ایک دم چیخ اٹھی تھی اور اس نے ہنستے ہوئے کتاب اٹھا لی تھی۔ رافع نے طویل سانس لے کر ماضی سے حال تک کا سفر طے کیا تھا، اور اب اس نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا؟ محض ایک دفعہ لیزا کو میرے ساتھ دیکھ کر صبرینا نے کس قدر جھگڑا کیا تھا مجھ سے، اور اب جب یہ ساری زندگی کے لیے مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے تو اب صبرینا کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر جو اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو کیا میں خود کو معاف کر سکوں گا؟ تھک کر انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ رات کے تیسرے پہر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ علیزہ ان کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی تکیے سے ٹیک لگائے سو گئی تھی، حتیٰ کہ ابھی تک لباس بھی وہی تھا۔ رافع کتنی ہی دیر تک ان تکلیف دہ سوچوں میں الجھے رہے تھے، اور جب کن پٹیاں بے تحاشا دکھنے لگیں تو انہوں نے دراز کھول کر سر درد کی گولیاں نکالی اور کھا کر لیٹ گئے تھے۔
کیا ہی اچھا ہوتا سبرینا اگر تم یہاں ہوتی میرے پاس۔ انہوں نے ایک نظر بے خبر سوئی علیزہ پر ڈالی۔ مجھے افسوس ہے سبرینا، میں بھی ایک بہت روایتی سا مرد نکلا، اسی روایتی ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار مرد جو ہمارے مشرقی والدین کا خاصا ہے۔ کاش میں اتنا بے حس ہوتا کہ بابا جان کا جھکا ہوا سر دیکھ سکتا یا پھر ماں کی آنکھوں سے ساری امیدیں نوچ کر پھینک دیتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا سبرینا، شاید اس لیے کہ مجھے تم سے ویسی محبت نہ تھی جیسی تمہیں مجھ سے تھی، اور یہ تمہاری محبت ہی تو ہے سبرینا جو مجھے کسی اور طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی۔ وہ حسن و نزاکت کے مجسم سے رخ موڑے دل ہی دل میں سبرینا سے مخاطب تھے، اور اسی کیفیت میں نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ گجرانوالہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو زہرا نے جھٹ علیزہ کا ضروری سامان پیک کروا کر گاڑی میں رکھوا دیا۔ اس کی سہولت کے پیش نظر زیتون بوا کو ساتھ کر دیا گیا تھا، اور جب وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو رافع کا پارا آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اسی سے بچ کر وہ بھاگ رہے تھے جو بڑے مزے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ان کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا اور اتنی ہی تیز رفتاری سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تھی، اور جب ایک موڑ موڑتے ہوئے گاڑی کے پہیے چرچرائے تو زیتون بوا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ارے رافع بیٹا، ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو گاڑی سے اتار کر سامنے کھڑا کرو اور چڑھا دو ہم پر گاڑی، یوں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تو ہم مرنے والوں میں سے نہیں۔ ان کی بات پر علیزہ کو ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گئی۔ ان کا کیا پتا ہنستے دیکھ کر سچ مچ ہی بوا کی بات پر عمل کر دیں۔ وہ سڑک کے کنارے بھاگتے دوڑتے درختوں کو دیکھنے لگی، کبھی کبھار نظر اٹھا کر انہیں بھی دیکھ لیتی۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے کچھ بال ماتھے پہ بکھیر دیے تھے، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جمائے وہ بڑے انہماک سے ڈرائیونگ کر رہے تھے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے، مگر وہ اپنی جانب سے ان کی آنکھوں کو بخوبی دیکھ رہی تھی جو اس وقت بھی برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ ارم یوں ہی فرح کو جھٹلا رہی تھی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ پہلے مہمان سمجھ کر لحاظ کر رہے تھے، اب تو ہفتے بھر سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ اس نے گہری سانس لے کر ان پر سے نظریں ہٹائیں۔ ابتدائی چند دنوں میں وہ ان کے رویے کو محسوس ہی نہ کر سکی تھی، ان کے گریزانہ اور لیے دیے رہنے والے انداز پر بجائے پریشان ہونے کے مطمئن ہو گئی تھی۔ میں خواہ گھبرا رہی تھی، شادی سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہوتا۔ وہ پوری طرح مطمئن تھی، اگر اسے کسی غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تو یقیناً اس کا خیال کچھ اور ہوتا، لیکن پھر ان چند دنوں میں ہی روبینہ بھابھی کے معنی خیز جملوں اور نگاہوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ فرح اس کے لیے بہترین سے بہترین سوٹ کا انتخاب کرتی اور وہ پہن کر گھر بھر کی داد سمیٹتی، اور ایسے میں اگر روبینہ بھابھی مسکراتے ہوئے سے کہتی رافع تو مر مٹا ہوگا تم پر، کیا کیا تعریفیں ہوئیں، وہ گھبرا جاتی۔ انہوں نے تو شاید اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ دل میں سوچتی اور مسکرا کر اٹھ جاتی۔ بھابھی اسے شرم و حیا پر محمول کرتی اور وہ بجھ کر رہ جاتی۔ اب بندے کو اتنا بھی سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ گاڑی ایک دم رکی تو وہ چونک گئی۔ رافع کو اترتے دیکھ کر اس نے اونگتی ہوئی زیتون بوا کو جھنجھوڑا اور خود بھی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ تم بھی؟ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں، اور اب وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے تیسری روٹی کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی جو پہلی دو روٹیوں کی طرح تو توے پر منتقل کرتے ہوئے کچھ ایسی حیت اختیار کر گئی تھی جسے سب کچھ کہا جا سکتا تھا سوائے روٹی کے۔ اب کیا ہوگا، وہ تو آنے والے ہوں گے، اس نے فکر مندی سے سوچا۔ اسی وقت برآمدے سے چپل گھسیٹتے ہوئے زیتون بوا کچن میں داخل ہوئی تو وہ خوشی سے چلا اٹھی، تھینک گاڈ زیتون بوا آپ آ گئیں۔ اس نے جھٹ ان کے ہاتھ سے سارے شاپرز لے کر میز پر رکھے اور انہیں چولہے کی طرف دھکیل دیا۔ ارے بیٹی کچھ دم تو لینے دو، وہ بھی ابھی بازار سے خریداری کر کے آئی تھیں۔ کیسے دم لینے دوں بوا، کوئی ایک روٹی بھی تو ڈھنگ کی نہیں بنی، اور اگر وہ آ جاتی آپ سے پہلے تو ایسی روٹی دیکھ کر الٹا لٹکا دیتے مجھے۔ اسے ایک دم فرح کی بات یاد آ گئی تھی۔ لو ہم اب ایسا غصے والا بھی نہیں رافع، بوا نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کو نہیں پتا بوا، وہ ایسے ہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار نہیں ہوا تو ہم دونوں کو ہی کچا چبا جائیں گے۔ اسے سلاد کے لیے سبزیاں فریج سے نکالتے ہوئے کہا۔ لیجیے آ گئے وہ۔ پورش میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر اس نے بوا کو خبردار کیا، کھانا میں لگاتی ہوں، تم جا کر دیکھو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بوا نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کل رافع کے کپڑے نکال کر نہیں رکھے تھے تو ان کا موڈ خوب خراب ہوا تھا۔ زیتون بوا اور وہ چپ چاپ اس کی بڑبڑاہٹیں سنتی رہیں۔ جب ذرا سکون ہوا تو بوا نے فوراً اس سے کہہ دیا، شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تمہارا کام ہے بیٹی، مجھ سے توقع مت رکھنا۔ ان کے صاف صاف کہہ دینے پر علیزہ نے آج پہلے سے رافع کا سوٹ پریس کر دیا تھا، لہٰذا جاتے ہی انہیں اپنے کارنامے کی اطلاع دے کر داد سمیٹنی چاہی، مگر انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے جرابیں اتار کر بوٹوں میں گھس آئیں اور باتھ روم میں چلے گئے۔
उसने पाँव पटके बेड पर पड़ा कोट उठाकर हैंगर में लटकाया और वार्डरोब में रख कर वापस किचन में चली आई। अरे अलीजा बेटी, तुम अभी तक इसी तरह गंदे हुलिये में घूम रही हो। बुआ ने सर तपा उसका जायजा लेकर हैरत से कहा तो वो चिढ़ गई। तो क्या 16 सिंगार करके फिरूं? हाँ तो बेशक 16 सिंगार ही कर लो, इसमें हर्जी क्या है? आखिर दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारी शादी को। जाओ जाकर कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लो। उन्होंने पानी का जग उसके हाथ से लेकर उसे धकेला तो वो ड्रेसिंग रूम में चली आई। जैतून बुआ ने बताया था कि राफी अच्छे खानों के बड़े शौकीन हैं और उसने डिनर के लिए अच्छा खासा एहतमाम किया था। बुआ से पूछ पूछ कर उसने राफे की पसंद की कई डिशेस तैयार कर ली थी। अलीजा बेटी, सच कहूँ पहले तो मेरा ख्याल यही था कि तुम शादी के बाद भी यूं ही कदगड़े लगाती फिरोगी, घर बार की तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी, बच्चों के साथ बच्ची बनी रहोगी। पर अब देखती हूँ चंदा, तो तू हर काम बड़े शौक से कर लेती हो। बुआ ने उसे बिला तकान काम करते देखा तो बेख्तियार दिल की बात उससे कह दी तो वो मुस्कुरा दी। आपने बिल्कुल ठीक सोचा था बुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं था घर किसे कहते हैं और घर हस्ती किस क्या चीज़ है। ये तो बाद में पता चला कि अपने घर का मान ही कुछ और होता है। सारी उम्र यही एहसास दिलाया जाता रहा कि मैं अपने मकाम पर नहीं हूँ, अपने मामूओं पर बोझ हूँ। और मालूम है बुआ, ये घर मुझे मिला है तो लगता है सारी कायनात मेरे कदमों तले सिमट आई है। अब तो खुद बहुत दिल चाहने लगता है इसे संवारने को, छोटे छोटे काम करने को। जैतून बुआ ने उस मगन सी लड़की को हैरत से देखा। बेटी, तुम तो वाकई बहुत सियानी हो। लीजिए, आपको अब पता चला। उसने देगची पर ढक्कन रखते हुए शरारत से उन्हें देखा और फिर रात को राफे के आने से पहले उसने मैरून और ऑफ वाइट खूबसूरत सा सूट पहना और बेचैनी से राफे की आमद का इंतजार करने लगी। जैतून बुआ ने राफे के आते ही मेज पे खाना लगा दिया था और अब वो राफे के ऐन सामने वाली कुर्सी पर विराजमान खाने के बारे में उसके तासुरात जानने की कोशिश कर रही थी। हर लुकमे पर उसके कान खड़े हो जाते, अभी कोई तारीफ करेंगे। फिर वो किन अखियों से उनके चेहरे को खोजती, पसंदीदगी की कोई झलक ही नजर आ जाए, मगर वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। इधर उधर देखे बगैर उन्होंने जैसे ज़रूरतन खाना खाया था। उसके बाद पानी का गिलास चढ़ाया और कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। अलीज़ा अपनी जगह बैठी हैरत से भरी हुई डाइनिंग टेबल को देखती रही। मीठे को उन्होंने छुआ भी नहीं था। सलाद जूं का तूं सजा सजाया पड़ा था। नागवारी की शदीद लहर उसके दिल में उठी थी। राफे ने खाना खा लिया? बुआ उसके पास खड़ी पूछ रही थी। पता नहीं, खाया है कि वे बस सूंघ कर चले गए हैं, उसने जल कर कहा। जाओ जाकर चाय का पूछो, मैं बना देती हूँ, उन्होंने बर्तन समेटते हुए कहा। अगर उन्हें पीनी होगी तो खुद ही कह देंगे। ऐ लो, खुद ही क्यों कह देंगे? भाई दफ्तर से थका हारा आया है, तुम्हारा तो फर्ज है कि। वो हस्बे मामूल उसे नसीहत करते जा रही थी कि उसने दरमियान ही में टोक दिया। रहने दे जैतून बुआ, सारे फराइज मेरे लिए ही रह गए हैं। वो रूहानसी हो गई। मियाँ साहब आने वाले हैं, घर साफ सुथरा होना चाहिए, शोहर के आने से पहले अपना हुलिया भी दुरुस्त होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारे सबक मुझे ही पढ़ाती हैं आप। बेटी, क्या हो गया तुम्हें? बुआ हैरान परेशान उसे देखती रह गई। सारा दिन लगा दिया मैंने किचन में, मजाल है जो एक लफ्ज भी कहा हो तारीफ का। चलो, पसंद नहीं आया था तब भी कुछ कहते तो सही। उसने आंखें मसल कर दिल की बात कह दी। अरे बेटी, बस इतनी सी बात। उन्होंने हंसकर उसकी बात टालनी चाहिए। ये इतनी सी बात है? उसने शिकायती नजरों से बुआ को देखा। चंदा, तुम उसकी तबीयत से वाकिफ नहीं हो, वो ऐसा ही है। शुरू से काम के अलावा कभी कोई बात ही नहीं की उसने। बहुत कम गो है वो। बुआ ने उसे प्यार करते हुए तसल्ली दी, मगर उसका मुंह बना रहा। अब इतने कम गो भी नहीं है। वहां लाहौर में तो ठीक ठाक रहते थे, अब गुजरावाला आकर ही चुप का रोजा रख लिया है। वो बुड़बुड़ाती हुई उठ गई थी। जैतून बुआ चुपचाप खड़ी उसे जाता देखती रही थी। राफे का मिजाज उनकी समझ में खूब आ रहा था। पहले वो इसलिए खामोश थी कि अलीज़ा महसूस नहीं कर रही थी, मगर अब वो देख रही थी कि अलीज़ा राफे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती है और फिर शोहर की बेनियाजी को भी पूरी तरह महसूस करती है। चुनांचे बुआ ने मौका पाते ही जोरा खातून को फ़ोन कर डाला। राफे मियाँ सबरीना को अब तक भूल नहीं पाए। उसने तो कभी भूले से भी अलीज़ा से बात नहीं की। आने जाने की औकात का कुछ पता नहीं। कभी रात गए लौटता है तो कभी शाम को ही आकर कमरे में घुस जाता है। मैं उससे बात करूंगी बुआ, लेकिन ख्याल रहे जफ़र साहब के कान में इन बातों की भिनक भी ना पड़े। और तुम अलीज़ा का ख्याल रखना। जोरा खातून कदरे परेशान हो गई थी। फाइल उनके सामने खुली पड़ी थी। पेन हाथ में पकड़े वो किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। आज सुबह जब वो ऑफिस आने के लिए घर से निकल रहे थे, इसी वक्त फराह का फ़ोन आ गया था। अलीज़ा से बात करने के बाद उनके कान खाने लगी थी। अरे हाँ राफे भाई, वो अपनी बात दरमियान में ही छोड़कर चीखी थी। वो है ना अपनी सबरीना आपी,
ان کی بہن کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ سبرینا تو رافع کی شادی کے بعد نڈھال ہو کر رہ گئی ہے، کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے، اور ہر وقت اپنے کمرے میں وہ مزید نہ جانے کیا کہنے والی تھی کہ لائن کٹ گئی، اور انہیں یقین تھا کہ لائن کٹی نہیں بلکہ کاٹی گئی ہے۔ وہ چند لمحے یوں ہی ریسیور کو گھورتے رہے، اس کے بعد سبرینا کے گھر کا نمبر ملایا، جواباً ان کی آواز سنتے ہی ریسیور پٹک دیا گیا تھا، اور صبح سے اب تک وہ سوائے سوچنے کے اور کچھ نہیں کر سکے۔ یہ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے سبرینا، نہ مجھے اپنے خیال سے آزاد کرتی ہو اور نہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی ہو، کاش تم صرف ایک بار مجھ سے مل لو تو میں۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اچانک ہی ان کا ایک خیال ان کے ذہن میں آیا تھا۔ انہوں نے گھر فون کر کے زیتون بوا کو اپنے لاہور جانے کی اطلاع دی اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر سبرینا ان سے ایک بار بھی مل لے تو وہ اسے ہر طرح سے سمجھا بجھا کر ایسی کسی بھی حرکت سے باز رکھ سکتے ہیں جو خود اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے، اور اس کام کے لیے انہوں نے ارم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس وقت صرف ارم اور امی گھر میں موجود تھیں۔ ارم ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور وہ امی کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ بابا جان نظر نہیں آ رہے، کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ انہوں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، نہ جانے کیوں آج ان کے لہجے میں پہلے کسی گرم جوشی نہ تھی۔ علیزہ کیسی ہے؟ اس کا وہاں دل تو لگ گیا ہے نا؟ امی نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ بس اس بات ہی میں سر ہلا سکے۔ اور تمہارا؟ بڑا غیر متوقع سوال تھا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں ماں کو دیکھے کیا؟ میں دیکھ رہی ہوں رافع، تم ہر دوسرے روز یہاں موجود ہوتے ہو۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ سے باہر نہیں، لیکن اب تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو۔ تو شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ حیران ہو کر ماں کا سپاٹ چہرہ تکنے لگے۔ اس گھر سے تمہارا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا رافع بیٹا، لیکن بہتر ہوگا کہ تم علیزہ کے ساتھ مل کر اپنا گھر بساؤ، اسے وہ تمام خوشیاں دو جن کی وہ حقدار ہے۔ اس گھر کو گھر سمجھو، سرائے مت بناؤ۔ زہرا خاتون بوا کی بات سن کر بھری بیٹھی تھیں، سو اب بیٹے کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر رہ گئے تھے۔ دیکھو بیٹا، وہ یتیم بچی ہے، اس کو کوئی دکھ پہنچے میں یہ بات سوچ کر ہی خوفزدہ ہو جاتی ہوں، باقی سب کچھ بھول جاؤ، بس اس کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں۔ امی کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا مگر وہ تب کر رہ گئے تھے۔ کیسے بھول جاؤں؟ اور یہ بھولنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ 3 سال سے سبرینا صرف میرے بارے میں سوچتی آئی ہے، اب اگر اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز بلند ہو گئی تھی، مگر پھر نہ جانے کس طرح وہ خود پر قابو پاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ وہ بادہ ماں کے سامنے مزید غصہ ہی کر ڈالے۔ یتیم بچی، سارے فساد کی جڑ وہ بچی ہی تو ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر بابا جان ہمیشہ اس سے بے خبر ہی رہتے، وہ کبھی ہماری زندگیوں میں نہ آئی ہوتی، کم از کم آج یہ دن تو دیکھنا نہ پڑتا۔ ایک ذہنی مریض پہلے ہی چھوڑ کر آئی ہے اور دوسرا مریض مجھے بنا کر چھوڑے گی۔ انہوں نے سارا غصہ دل ہی دل میں علیزہ پر نکالا تھا۔ جو منصوبہ وہ گجراوالا سے بنا کر آئے تھے وہ اسی غصے کی نظر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، سبرینا جو بھی کرتی ہے کرتی رہے، میری بلا سے۔ میں نے ساری دنیا کو خوش رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اوپر سے والدہ محترمہ کو بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں، بس یتیم بچی کی خوشیاں عزیز ہیں انہیں۔ سب سے زیادہ فالتو تو میں ہی ہوا نا۔ غصے کی انتہا پر پہنچ کر وہ کچھ ایسی ہی بے معنی باتیں سوچنے لگے تھے اور پکا ارادہ کر لیا تھا اب کئی ماہ تک لاہور میں اپنی شکل نہیں دکھائیں گے۔ وہ کوئی تیسری مرتبہ انہیں دیکھنے کمرے میں آئی تھی مگر پھر انہیں جوں کا توں سوتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو بہت صبح سویرے اٹھ جایا کرتے تھے، لہٰذا اب اس کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ یوں بھی کل لاہور سے واپسی کے بعد وہ سخت ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ اس نے پوچھنے کی کوشش کی مگر جواباً اسے ایسی قہر آلود نظروں سے گھورا گیا تھا کہ وہ چپ چاپ وہاں سے کھسک گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی انگلیاں چٹکھاتی ششو پنج میں پڑی رہی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی، بازو ہلا کر اٹھانا چاہا مگر دوسرے ہی لمحے ہاتھ کھینچ لیا۔ بخار کی شدت سے بازو تپ رہا تھا۔ ہیں، انہیں تو بخار ہے؟ اس نے فوراً نبض دیکھی، پھر ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ علیزہ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنا ہاتھ کھینچا اور پھر پلٹ کر ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ توبہ ہے، کتنا تیز بخار ہو رہا ہے، اسی لیے اتنی دیر تک سوتے رہے۔ اس نے جلدی سے سلائس گرم کیے، چائے کا کپ بنایا، جیم، فرائی انڈے اور بخار کی گولیوں کے ساتھ ایک گلاس پانی بھی ٹرے میں رکھ کر گویا پورا ناشتہ تیار کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رافع کو وارڈروب سے استری شدہ سوٹ نکالتے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ انہوں نے یوں پلٹ کر دیکھا گویا پوچھ رہے ہوں، نظر نہیں آتا؟ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اسے ٹرے ٹپائی پر رکھ دی۔ روز کہاں جاتا ہوں؟ سوال کے جواب میں سوال ہی آیا تھا۔ روز تو آفس جاتے ہیں، اس کے کہنے پر کڑے تیوروں سے اسے گھورا گیا تھا۔
تو آج کیا ہڑتال ہے؟ سخت لہجے پر علیزہ روحانسی ہو گئی۔ لگتا ہے بخار نے دماغ پر بھی اثر کر دیا ہے۔ مگر آج تو آپ کو بخار ہے، آج آفس سے چھٹی کر لیں، اسے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل کہا۔ مائنڈ یور اون بزنس علیزہ مراد، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ اس کے عین سامنے رک کر اس نے اپنی سرخ آنکھیں اس پر جما کر کہا تو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ مگر میں آج آپ کو آفس نہیں جانے دوں گی، حد ہوتی ہے۔ بھلا اتنے بخار میں بھی کوئی آفس جاتا ہے؟ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ اس کی بات پر باتھ روم کی طرف جاتے رافع بھنا کر پلٹے تھے، مگر وہ فوراً ہی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی کلک کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے دروازے تک پہنچے اور ہینڈل گھماتے ہی ان کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، ان کا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ احمق لڑکی، دروازہ کھولو باہر سے، وہ دھاڑ اٹھے تھے اور دروازے کے باہر کھڑی علیزہ نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ ہائے، یہ تو زیادہ ہی غصے میں آ گئے ہیں، کھول ہی دیتی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی مگر پھر ٹھٹک گئی۔ زیتون بوا بھی گھر پہ نہیں، کیا معلوم اتنے غصے میں کیا کر ڈالیں۔ ایسا نہ ہو دروازہ کھولوں اور وہ بدلے میں مجھے ہی شوٹ کر دیں۔ اسے دروازہ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ زیتون بوا گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی خاموشی نے انہیں چونکا دیا۔ وہ جلدی سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور پھر ایک دم رک گئیں۔ علیزہ صوفے پہ گھٹنوں میں منہ دیے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے پینڈولم کی طرح ہل رہی تھی۔ علیزہ بیٹی، انہوں نے پکارا تو دائیں بائیں جھولتا ہوا پینڈولم اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سر اٹھا کر اسے بوا کو دیکھا اور پھر ایک دم پھٹ پڑی۔ کمال ہے بوا، آپ کچرا پھینکنے گئی تھیں اور 2 گھنٹے لگا دیے واپس آنے میں، کبھی تو جلدی لوٹ آیا کریں۔ ارے کیا ہو گیا بیٹی؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ادھر آئیں پہلے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ رافع کے کمرے کے سامنے آ گئی۔ دروازہ کھولیں، اسے نظریں چرا کر کہا تو بوا سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھے گئیں۔ اس نے سر جھکا کر سارا واقعہ ان سے کہہ دیا۔ ارے دماغ تو ٹھیک ہے بھلا اس لڑکے کا؟ ابھی دیکھتی ہوں میں۔ انہوں نے جھٹ کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے کب کی رکی ہوئی سانس بڑے سکون اور اطمینان سے خارج کی تھی۔ کمرے کی حالت اگرچہ بے ترتیب تھی مگر ناشتے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ آدھا سلائس اور 1 انڈا غائب تھا، چائے کا پورا کپ خالی تھا اور بخار کی گولیاں بھی موجود نہ تھیں۔ ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکلتے ہوئے اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بیڈ پہ آڑے ترچھے لیٹے تکیے میں منہ دیے غافل پڑے تھے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر غصہ ابھی تک بچوں والا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ اور رات کا کھانا کھا کر رافع ٹی وی کے سامنے جا بیٹھے تھے۔ وہ دبے پاؤں لاؤنج میں آئی تھی، ایک نظر ان کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی اور پھر مڑ کر دیکھا۔ زیتون بوا دروازے سے باہر کھڑی اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے پہ آ بیٹھی۔ کوئی انتہائی فضول اور بور سا انگلش پروگرام تھا۔ اس نے چند لمحے اسکرین پر نظریں جمائے رکھیں اور جب کچھ پلے نہ پڑا تو ان کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، ہونٹوں کے بالکل برابر۔ گال سے ذرا نیچے سیاہ تل نے اسے بھلا ہی دیا کہ وہ کیا کہنے آئی تھی، اور شاید اس کی نظروں کی تپش یہ تھی کہ رافع نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا، دوسرے معنوں میں اسے ماورائی دنیا سے واپس کھینچا تھا۔ وہ میں آپ سے کچھ کہنے آئی تھی، اس نے قدرے گھبرا کر کہا تھا۔ رافع نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر آواز قدرے کم کر دی تھی، گویا بولنے کی اجازت دی تھی۔ وہ قدرے جھجک گئی، کہیں ناراض ہو نہ جائے۔ میں اصل میں گھر میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں، تو اگر میں کالج میں ایڈمیشن لے لوں تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا؟ ہاں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اتنی جلدی اجازت مل جائے گی۔ جھٹ اٹھ کر زیتون بوا کو خوشخبری سنانے بھاگی۔ تو مسٹر رافع ایاز، تم اس لڑکی کو کس بات کی سزا دے رہی ہو جسے اس کی مجبوری تمہاری زندگی میں لے آئی ہے؟ ٹی وی پہ نظریں گاڑتے ہوئے انہوں نے خود سے سوال کیا تھا، اور شاید ایک لمحے کے سوچ کا ہی نتیجہ تھا کہ چند دن بعد فیکٹری سے واپسی پر انہوں نے کالج فارم کے ساتھ اس کے تمام ڈاکیومنٹس لا کر میز پہ رکھے تو وہ حیرت اور خوشی سے چیخ پڑی تھی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ اس کے چیخنے پر انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا تو اسے جھٹ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سڑک پہ جا رہا تھا، راستے میں مل گئے۔ طنزیہ انداز میں جواب دے کر وہ باتھ روم میں گھس گئے تھے۔ وہ چند لمحے ان کے جواب پہ غور کرتی رہی۔ جب کوئی سیرا ہاتھ میں نہ آیا تو زیتون بوا کو خوشخبری سنانے باہر چل دی۔ ویسے زیتون بوا، آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، مزاج کے کڑوے ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں۔ وہ بے حد خوش تھی۔ رات کو بابا جان نے فون کر کے بتایا کہ وہ خود اس کے ڈاکیومنٹس لے کر آئے تھے۔ نانی اماں بہت خوش تھیں علیزہ کے بارے میں سن کر۔ بس یوں سمجھو کہ اسی حد تک حالات درست کر آیا ہوں، کچھ وقت بیت جائے پھر تم خود جا کر اپنی نانی اماں سے ملانا، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، بابا جان نے فون پر بتایا تھا۔ اور اس رات وہ دیر تک نانی اماں کو یاد کرتی رہی تھی۔
علیزہ وہ گیٹ میں داخل ہوئی ہی تھی جب سائمہ کی آواز پر وہ رک گئی۔ کالج میں ایڈمیشن کے بعد صرف یہی ایک لڑکی تھی جس سے دوستی کی حد تک جان پہچان تھی۔ علیزہ آج کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آج کالج وین نہ آنے کے باعث رافع اسے ڈراپ کر کے گئے تھے۔ یار بڑا ہینڈسم بندہ تھا، سائمہ نے متاثر کن لہجے میں کہا۔ اوہو، زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صاحب شادی شدہ ہیں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ ہاں بھائی، اتنا پیارا شخص اب تک کنوارا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ ویسے کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی؟ دیکھنے میں کیسی ہے؟ سائمہ کو ہمیشہ سے ایسے موضوعات میں دلچسپی ہوتی تھی۔ بھائی وہ لڑکی تو ان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے سید آدم آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کپل ہوگا نا، ایک ہمارے منگیتر ہیں، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی خاندان میں، پھر بھی نظر انتخاب ہم پر ہی پڑی، نہ گھٹاؤں جیسے بال، نہ غزالی آنکھیں، نہ دودھ جیسا سفید رنگ۔ فار گاڈ سیک سائمہ بس کرو اب، ایسی بھی گئی گزری نہیں ہو تم۔ اس سے پہلے کہ سائمہ مزید کچھ کہتی علیزہ نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے انہوں نے تمہیں کیوں پسند کیا تھا۔ ہیں؟ پھر جلدی سے بتاؤ، سائمہ نے چلتے چلتے رک کر اشتیاق سے پوچھا۔ سائمہ ڈیئر، تمہاری آنکھیں غزالی نہ صحیح مگر ان میں ہمیشہ ایک تاثر رہتا ہے، خوشی اور امید کا تاثر، جو تمہارے چہرے کو نہایت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور بے شک تمہارا رنگ دودھ جیسا سفید نہیں، مگر اس سلونی رنگت میں بھی مکھن ملائی جیسی ملائمت ہے۔ علیزہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو سائمہ بے اختیار مسکرا دی۔ اگلے جمعے وہ آ رہے ہیں، ان سے پوچھ کر بتاؤں گی کہ تمہارا اندازہ کس حد تک درست ہے۔ ارے ہاں یاد آیا، پلیز مجھے یہ تو بتاؤ مجھ پہ کون سا کلر زیادہ سوٹ کرتا ہے؟ جمعہ کو اسی کلر کا سوٹ پہنوں گی۔ سائمہ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ علیزہ نے اپنے خیالوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا من پسند ٹاپک شروع ہو چکا تھا اور اب وہ کئی گھنٹے بلا تکان بول سکتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، مجھے فلاں گفٹ کیا، برتھ ڈے پہ سب سے پہلا فون ان کا آیا تھا۔ سائمہ اسے نہ جانے کون سے واقعات سنا رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ پہنچنے پر سائمہ نے اسے چونکایا تو وہ سر جھٹک کر کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا میرا اس شخص کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ سائمہ کی باتوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ شادی محض دو افراد کا ایک چھت کے نیچے رہنا ہی نہیں ہوتا، اس بندھن کو پروان چڑھانے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، پیار، محبت، چاہت، اپنائیت، اعتماد، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شراکت، مگر ہم دونوں کے بیچ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس نے پلٹ کر بیٹھ کے آہری کنارے پر دنیا و مافیا سے غافل اس شخص کو دیکھا۔ سائمہ کی تو صرف منگنی ہوئی ہے اور اس کے پاس بتانے کے لیے 1000 باتیں ہوتی ہیں، اور میرے پاس کیا ہے؟ دامن دل پہ خوشبو کا کوئی ایک لمحہ بھی ثبت نہیں۔ میری سماعتیں آج بھی خواب آسا سرگوشیوں سے ناآشنا ہیں۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، نہ جانے کیوں یہ سمجھ بیٹھی کہ ضروریات زندگی کا پورا ہونا یا پورا کرنا ہی ازدواجی زندگی ہے۔ کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ رافع اتنے اکھڑ مزاج، اتنے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں۔ بوا کہتی ہیں ان کی عادت ہی ایسی ہے، مگر شادی سے پہلے اتنے بد مزاج تو ہرگز نہیں تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ارم کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی ہی رہتی تھی۔ پھر اب کہیں ایسا تو نہیں کہ میں انہیں ناپسند ہوں، اور یہ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر دماغ تھا کہ مسلسل اس سے گڑبڑ کا احساس دلائے جا رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے پوری طرح غائب ہو چکی تھی۔ اس نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ آخر اکتوبر کی ہنک رات تھی، اوس سے بھیگتی ہوا میں موتیے کی خوشبو بھی شامل تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی میں کھڑی رہی، یہاں تک کہ صبح کا تارا نمودار ہو گیا تھا۔ علیزہ کے روز و شب میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، انہوں نے رافع کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ان کے گریزانہ رویے پر مطمئن نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی نظریں ہمہ وقت رافع کے چہرے کو کھوجتی رہتی تھیں۔ وہ دیر سے گھر لوٹتے تو اسے اپنے انتظار میں ٹہلتے دیکھتے۔ اپنے حلیے سے وہ پہلے کی طرح لاپرواہ نہیں رہتی تھی، بہترین سوٹ پہن کر ان کی توجہ اور ستائش سمیٹنا چاہتی تھی۔ وہ کسی فطری جذبے کے تحت اس کی طرف بڑھنا چاہتے، مگر سبرینا کا آنسوؤں سے تر چہرہ ان کے جذبات کو سرد سے احساس میں بھگو دیتا۔ وہ اس کی خوشبوؤں میں بسے سراپے کو چھونا چاہتے، مگر آہستہ آہستہ اس کا وجود سبرینا کے وجود میں چھپنے لگتا۔ جو حقیقت ہے اسے تسلیم کر لینا ہی دانش مندی ہے۔ سبرینا کی محبت قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ علیزہ میری بیوی ہے، اس کو اس کے حق سے محروم رکھنا انسانیت نہیں، اسے مزید دکھ دینا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مجھے اس کے حصے کی خوشیاں اسے دے دینی چاہیے۔ نہ جانے امی کی باتوں کا اثر تھا یا علیزہ کی قربت کا، بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، مگر شاید علیزہ کی خوشیوں کا وقت نہیں آیا تھا۔ کینیڈا جانے والی فلائٹ میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ اسد کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ اسد ان کا بہترین دوست تھا۔ 4 سال پہلے اس کی فیملی مستقل طور پر کینیڈا میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ خاص طور پر رافع سے ملنے گجرانوالہ آیا تھا۔ 2 روز قیام کے بعد آج اسے روانہ ہونا تھا، سو رافع اسے الوداع کہنے اور رخصت کرنے
کے لیے اس کے ساتھ ایئرپورٹ تک آئے تھے۔ وہ دوسرے مسافروں پر تبصرہ کرنے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے یوں ہی گردن موڑ کر دائیں طرف بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سبز رنگ کے سوٹ میں کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے وہ بلا شبہ سبرینا ہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسد نے ان کے یوں اچانک رد عمل پر حیرت سے پوچھا۔ وہ اسے رکنے کا اشارہ کر کے تیزی سے چلتے ہوئے سبرینا تک پہنچے۔ سبرینا، یہ تم ہی ہو نا؟ میک اپ کے باوجود اس کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ انہیں یوں اچانک سامنے دیکھ کر سبرینا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ چپ چاپ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہی۔ سبرینا، انہوں نے آہستگی سے پکارا تھا۔ سبرینا نے چونک کر ان پر سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہے۔ اسی ایک ملاقات کے تو وہ خواہش مند تھے، لیکن اب وہ سامنے بیٹھی تھی تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے بات شروع کریں۔ رافع، تمہیں معلوم ہے؟ چند لمحوں بعد سبرینا نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ میری شادی ہو گئی ہے رافع۔ اسے ہاتھ ملتے ہوئے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا۔ وہ حیران پریشان اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن کب؟ مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا رافع، میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی۔ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی رافع۔ وہ مضطرب ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن صرف خالہ امی کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی تھی۔ امی کی وجہ سے؟ مگر کیوں؟ ان کا خیال تھا جب تک میری شادی نہیں ہوگی تم علیزہ کو اس کی اصل جگہ اور دل میں مقام نہیں دے پاؤ گے۔ میں تم سے کہا کرتی تھی تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ دیکھ لو رافع، تمہاری خاطر میں بار بار مر رہی ہوں۔ آنسو سبرینا کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل آئے تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، میں یہاں سے جا تو رہی ہوں مگر اپنا دل، اپنی روح، اپنا آپ یہیں چھوڑے جا رہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں تکے جا رہی تھی، گویا ان کے نقش اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ خود رافع کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین اور آسمان کے بیچ کسی خلا میں لٹک رہے ہیں، اور پھر اسی خلا میں ڈولتے ہوئے سنا کوئی سبرینا کو پکار رہا تھا۔ سبرینا نے جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا اور ان کے قریب سے ہو کر آگے بڑھ گئی۔ خدا حافظ کی آواز انہیں کہیں دور سے محسوس ہوئی تھی۔ یہ محض علیزہ کی بدقسمتی ہی تھی کہ جب مالی کے بیٹے نے آ کر اسے اطلاع دی کہ لون میں ایک انتہائی خوبصورت کبوتر زخمی حالت میں پڑا ہے، تو وہ اپنی کتاب ایک طرف پھینک کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ تو خیر اندھا دھند بھاگی ہی تھی، مگر شاید برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے رافع بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ نتیجتاً وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی ان سے بری طرح جا ٹکرائی تھی۔ رافع نے بے اختیار اور بلا ارادہ ہی اسے تھام کر گرنے سے تو بچا لیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک زناٹے دار تھپڑ بھی اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ایک تو گرنے کے خوف سے اس کے حواس جھنجھنا گئے تھے، اوپر سے ان کا بھاری ہاتھ علیزہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے شدید غیظ و غضب کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ سائیں سائیں کرتے کانوں سے اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، اور جب وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا کر تیزی سے آگے بڑھ گئے تو وہ لڑکھڑا کر وہیں سیڑھیوں پر ہی بے دم ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ زیتون بوا کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ بیٹی، کیا ہو گیا؟ یہ رافع کو کیا ہوا ہے؟ وہ دھندلی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ علیزہ کے حواس کچھ دیر بعد بحال ہوئے تو توہین اور ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ زیتون بوا کے ہاتھ کو جھٹک کر وہ تیزی سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ زیتون بوا ہولاتی ہوئی پہلے رافع کے کمرے کی طرف گئیں۔ دروازہ دھڑ دھڑ آیا، کوئی جواب نہ آیا تو علیزہ کے کمرے کا دروازہ پیچ ڈالا۔ وہاں سے سوائے سسکیوں کے اور کچھ جواب نہ سنائی دیا۔ وہ پریشان سی ایک سے دوسرے کمرے تک چکراتی رہیں، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو فوراً ریسیور اٹھا کر لاہور کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ صبح سے کتنا رو چکی تھی وہ، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں نہ لے رہے تھے۔ کیا سمجھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھایا مجھ پر؟ میں جان بوجھ کر ٹکرائی تھی ان سے، یا کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو گیا تھا جو وہ برداشت نہیں کر سکے تھے؟ معلوم ہے نا انہیں کہ لاوارث ہے، یتیم ہے، بے آسرا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسا دل چاہے سلوک کریں۔ مگر اب بہت برداشت کر چکی ہوں۔ خریدا نہیں تھا مجھے، بیاہ کر لائے تھے۔ آخر اگر بیوی کا مقام نہیں دے سکتے تو غلاموں کا سا سلوک بھی نہیں کرنے دوں گی۔ اب بہت مشکل ہے یہاں رہنا، واپس چلی جاؤں گی جہاں اتنے برس گزار دیے، وہاں مزید احسان بھی برداشت کر لوں گی۔ زیتون بوا بمشکل دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو سکی تھیں۔ اب وہ حیران پریشان منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ رونے سے آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ بے بسی اور غصے کا احساس مزید سلگائے دے رہا تھا۔ بوا نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پلایا، ہاتھوں سے اس کے بے ترتیب بال سنوارے اور سمجھانے بجھانے میں لگ گئیں۔ یہ مت بھولو رافع کہ آخری فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ زہرا خاتون اس کے سامنے بیٹھی تھیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے تو صرف پر کاٹے تھے میرے، اور اس کے بعد اجازت دے دی تھی کہ جدھر چاہو اڑان بھر لو۔ رافع کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مگر امی، آپ کو صرف میرے پر کاٹنے کا حق تھا، سبرینا کو کیوں کر مجبور کیا آپ نے؟
اس کو میں نے نہیں اس کے گھر والوں نے مجبور کیا تھا، اور پھر شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے، اگر سبرینا کی ہو گئی تو کیا قیامت آ گئی۔ زہرا خاتون کو بیٹے کی گستاخی پر غصہ آ گیا۔ ہاں شادی، وہ تمسکرانہ انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے امی مجبوری کے تحت ہونے والی شادیاں کتنا دکھ دیتی ہیں؟ اس منافقت بھرے روز و شب میں انسان ہر روز مرتا ہے اور ہر روز جیتا ہے۔ نہ جانے کب کا رکا ہوا لاوا آج بہ نکلا تھا۔ اس ایک لڑکی کی خاطر آپ نے 2 زندگیاں برباد کی ہیں امی۔ وہ محض ایک لڑکی نہیں ہے رافع، تمہارا باپ جان دیتا ہے اس پر۔ علیزہ میں انہیں اپنے بھائی کی جھلک نظر آتی ہے جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ زہرا نے رافع کو رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر تم نے باپ کی خاطر یہ رشتہ جوڑا ہے تو اسے نبھانے کا حوصلہ بھی خود میں پیدا کرو۔ نہیں پیدا کر سکتا میں خود میں یہ حوصلہ، وہ ایک دم چیخ اٹھے تھے۔ اس لڑکی کا وجود ہمیشہ مجھے یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ محض اس کی وجہ سے سبرینا نامراد رہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو خوشیاں سبرینا کا مقدر نہیں بن سکیں وہ میں علیزہ کی جھولی میں کبھی نہیں ڈالوں گا۔ اسے بھی اتنا ہی محروم رہنا ہوگا جتنی محرومی سبرینا کے حصے میں آئی ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں ان کے چہرے پر جما کر کہتے ہوئے غالباً یہ بھول گئے تھے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں، اور اگر اس سلسلے میں کسی نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ وہ کہہ کر بجلی کسی تیزی سے باہر نکل گئے تھے اور زہرا خاتون بے یقینی کے عالم میں بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ زہرا خاتون لاہور واپس آتے ہوئے علیزہ کو ساتھ ہی لے آئی تھی، لیکن رافع کو یہی جتلایا کہ ارم کا منگیتر جرمنی سے واپس آ گیا ہے اور وہ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ کام بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے علیزہ کو ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ علیزہ تائی امی اور رافع کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی سے بے خبر تھی۔ راستے میں انہوں نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ اپنے بابا جان کے سامنے ایسی کسی بات کا ذکر مت کرنا۔ لہٰذا جب وہ لاہور پہنچی تو اتنے مطمئن طریقے سے بابا جان سے ملی کہ ان کے تمام شکوک جاتے رہے۔ علیزہ البتہ رافع سے بد دل ہو چکی تھی، سو اس نے تائی امی سے صاف کہہ دیا کہ اب وہ ارم کی شادی تک یہیں رہے گی۔ ابھی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی، کچھ روز بعد آ جاتے۔ ارم کے لہجے میں خفگی ہی خفگی تھی۔ علیزہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو دل ایک لمحے کے لیے بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جس تیزی سے پلٹ کر ہاتھ میں پکڑے جوڑے کو طے کرنے لگی۔ ارم کو مایوں بٹھانا تھا اور وہ گجرانوالہ سے آج ہی یہاں آئے تھے۔ اسے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ ارم کے سامنے بیٹھے نہ جانے کون سی صفائیاں پیش کر رہے تھے۔ مجھ پر تو ایک نظر ڈالنی بھی گوارا نہیں کی۔ اس کا دل بھج کر رہ گیا تھا، نہ جانے کیوں وہ ان سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ اپنے سابقہ رویے پر نادم ہوں گے، اتنے دنوں بعد سامنا ہوگا، کچھ کہنے کچھ سننے کا موقع دیں گے۔ مگر دوسری طرف تو مکمل بے نیازی تھی۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اوپر چلی آئی۔ نیچے کافی مہمان جمع تھے۔ روبینہ بھابھی وہیں کام میں مصروف تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں ٹہلتی اپنے آنسو پیتی رہی۔ ارم کے شادی کے بعد ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی گئی تھی، قریبی رشتہ دار جمع تھے۔ ایک روز بعد ارم نوید کے ساتھ ہی جرمنی روانہ ہو رہی تھی، سو ایک طرح سے یہ ایک الوداعی پارٹی تھی۔ خوشی کا ہر رنگ ارم کے چہرے پر جھلملا رہا تھا، اور جس روز وہ سب کو اداس چھوڑ کر جرمنی روانہ ہوئی، گھر ایک دم جیسے خالی محسوس ہونے لگا تھا۔ رافع کو گجرانوالہ جانے کی تیاری کرتے دیکھ کر تائی امی نے اسے جانے کے لیے کہا، مگر اس سے انکار کر دیا۔ فرح بھی بہت اداس ہے ارم کے جانے سے، اور وہاں اکیلے میں میرا دل بھی گھبراتا رہے گا۔ چند روز بعد چلی جاؤں گی۔ تائی امی اس کا گریز سمجھتی تھیں، سو زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ بابا جان تو اس کی خواہش کو اولویت دیتے تھے، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے یہاں رک گئی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں آخری لمحے تک اس کے دل میں بار بار یہ خواہش ابھرتی رہی کہ رافع سرسری ہی صحیح مگر ایک بار اسے ساتھ چلنے کو کہے۔ مگر یہ خواہش ہی رہی اور وہ اطمینان سے گجرانوالہ روانہ ہو گئے۔ نانی امی کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ اصرار کر رہی تھیں کہ ایک بار وہ ان سے ملنے آئے، وہ اسے دیکھنا چاہتی تھیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا چندا، میں ہر روز خواب میں تمہیں دیکھتی ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہوں کل نہیں، بس ایک بار آ جاؤ۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی لرزش تھی، وہ بھی بے قرار ہو گئی۔ بابا جان سے ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھ لو بیٹا، تمہاری مرضی ہے، اگر ان لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ بہتر ہے تو۔ بابا جان، ان کی کڑوی کسیلی باتیں، ان کے تانے تمسخر تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہوں گے، مگر میں نانی اماں کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ اسے راضی دیکھ کر بابا جان خود اسے نانی اماں کے پاس چھوڑنے گئے تھے۔ نانی پہلے سے بھی کمزور ہو گئی تھیں، پہلے تو وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، مگر اب وہ نوکروں کے رحم و کرم پر تھیں۔ علیزہ کو سامنے دکھا تو اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے آنسو بہاتی رہی۔ آج زرمینہ بہت یاد آ رہی ہے علیزہ، وہ ہوتی تو تمہاری آؤ بھگت کرتی، تمہارے لیے اچھے اچھے کھانے بنواتی۔ آپ ہیں نا نانی اماں، مجھے خوب پیار کریں، خوب دعائیں دیں۔ رہی بات اچھے اچھے کھانوں کی تو وہ میں آپ کو کھلاؤں گی، بتائیں کیا کھائیں گی آپ؟ ارے چندا، تم نے کھانے پکانے بھی سیکھ لیے؟ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی تھیں، اور پھر رات گئے تک نانی اماں اس سے بات کرتی رہیں۔ تمہارا شوہر کیسا ہے علیزہ؟ نانی اماں نے اچانک ہی پوچھا۔ بہت اچھے ہیں اماں،
पूरे जिल्लाद हैं। तुम्हारी शरारतों पर ज़्यादा डांटता तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बस मारते हैं। उसका ख्याल रखा करो बेटी। रखने दें तब ना। नानी अम्मा उसे समझा रही थी। घर बनते बहुत मुश्किल से हैं, मगर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। नानी अम्मा की आवाज़ दुख से आशना थी। जो घर अभी बना ही ना हो, उसके टूटने का क्या डर, उसने चिढ़ कर सोचा था। इरम का फ़ोन जर्मनी से आया था। वो अपनी खनकती हुई आवाज़ में उसे शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रही थी। उसके हलक में आंसू का गोला सा आ फंसा था। तो इतने ढेर सारे रोज़ शब में क्या आज का दिन भी ऐसा ना था कि तुम मुझे याद करते? रिसीवर आहिस्तगी से क्रैडल पर रख कर वो बाहर लॉन में आ गई। शायद इस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। संगी बेंच पर बैठते हुए उसने एक तवील और गहरी सांस ली थी। अजीब सर्द सी कैफियत ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। न जाने कितनी देर वो चांद सितारों और गुजरती घड़ियों से बेनियाज दोनों हाथ सीने पर बांधे वहां बैठी रही, यहाँ तक कि हवा में खुनकी बढ़ गई और घास ओस के कतरों से भीगने लगी। ना फिक्र फरदा, ना याद माजी, ना चैन दिल को, ना बेकरारी, ना वसल की लर्जिशें नज़र में, ना बेबसी हिजर के समय की, ना हद से गुजरा हुआ जुनून वो, ना बेकली वो पहले जैसी। बस एक उदासी है धीमी धीमी, बस एक खामोशी है बेकरां सी, बस एक बेनाम सी जलन है, बस एक बेनाम सी थकन है, जो जिंदगी के अधूरेपन को हदों से आगे बढ़ा रही है। चलो अलीज़ा बेटी, घर चलने की तैयारी करो। नानी अम्मा के सोम के बाद बाबा जान ने उसके सर पर हाथ रख कर शफकत से कहा, तो वो चुपचाप उठकर खड़ी हुई। उससे पहले कई बार उसने इस जुमले के जवाब में नानी अम्मा की सेहत का के बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया था, मगर अब यहाँ रुकने का कोई जवाब ही ना था। ये भी अच्छा ही हुआ बेटी, तुमने आखिरी वक्त में उनकी खूब खिदमत कर ली। वो भी आखिरी वक्त तुम्हें अपने पास पाकर पुरसकून रही होंगी और तुम्हारे दिल में भी कसक बाकी ना रही। ताई अम्मी उसे सीने से लगाए दिलासा दे रही थी। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने वासे भाई के बारे में पूछा। कहीं सर खपा रहे होंगे बिजनेस डीलिंग के सिलसिले में। वो खासी जड़ी भुनी बैठी थी। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास हर किसी के लिए वक्त निकल आता है सिवाय बीवियों के। भाभी अपना दुखड़ा रोने लगी थी और वो खासी महजूज हो रही थी। वासे भाई अपना ज़रूर काम निपटाने के बाद उसे लेकर गुजरावाला पहुंचे तो दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था। घर में चौकीदार के सिवा कोई भी मौजूद ना था। वो खाना बनाने किचन में चली आई, मगर फ्रिज में सब्जी गोश्त नामी कोई चीज़ भी मौजूद ना थी। उसने पैसे निकालकर ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाकर चौकीदार को भेजा और ख़ुद घूम फिर कर घर का जायज़ा लेने लगी। सफाई गालिबन रोज़ाना की जाती थी, इसलिए सब कमरे ठीक ठाक थे। वो राफे का कमरा खोल कर अंदर दाखिल हुई तो उसकी मखसूस खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसका दिल गुदास होने लगा। उसके कदमों की मखसूस चाप अजनबियत का तासुर लिए स्याह खुमार आलूद आंखें, उसके चेहरे का स्याह तिल, उसकी भली सी मुस्कुराहट जो सिर्फ दूसरों के लिए थी। वो बेबस सी होकर बेड पर गिर गई। तुम यहाँ मौजूद ना होते हुए भी यहीं हो और मैं यहाँ होने के बावजूद कहीं नहीं हूँ। बीबी जी, शायद चौकीदार ने पुकारा था। कितने बेरहम हो राफे, भला जुर्म बताए बगैर भी कोई इतनी कड़ी सजा देता है। वो निढाल सी उठकर बैठ गई, उठकर बाहर आ गई। उससे तो बेहतर था गुड़िया तुम जैतून बुआ को साथ ही ले आती। वासे भाई ने उसे खाना तैयार करते देखा तो बेख्तियार कह उठे। उनके पुकारने का अपना ही अंदाज था। अरे नहीं भैया भाई, बस ज़रा सा तो काम है। वैसे भी जैतून बुआ की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। इरम के जाने से पहले जैसी बात तो नहीं रही ना? उसने कटा हुआ सब्ज धनिया हंडिया में डालते हुए कहा। चौकीदार बता रहा था राफे तो रात गए घर लौटता है। मैंने ऑफिस फ़ोन करके मैसेज दे दिया है, हो सकता है खाने तक आ जाए। उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा और जब वासे भाई के कहने पर वो मेज़ पर खाना लगा रही थी, तब अचानक ही दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए थे। अलीज़ा की बेकरार नज़रें उनके कदमों को छूकर वापस लौट आई थीं। तेज़ी से धड़कते दिल को उसे सख्ती से डांटा था। राफे ने वासे भाई से मिलते हुए उसकी बेतवज्जोही को पूरी तरह नोट किया था। खाने के बाद वो चाय लेकर आई तो दोनों भाई अपने कारोबारी मामलात डिस्कस कर रहे थे। भाई कहते हैं दौलत औरत की किस्मत से घर में आती है। इस लिहाज से हमारी अलीज़ा तो भागवान साबित हुई है। वासे भाई ने चाय का कप उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, इसमें क्या शक है। वो जवाबन बड़े इत्मीनान से बोली थी। राफे ने अपनी पूरी तवज्जो चाय के कप पर मरकूज कर दी थी। वासे भाई के जाने के बाद उसने अपने लिए एक अलग कमरा सेट किया, दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह। एक मरतबा फिर ऐंठने लगा था। उसे बड़ी बेरहमी से तमाम सर उठाते जज्बों ख्वाहिशों को किसी ने हाँ खाने में धकेला और दिल पर सर्द मोहरी का कुफर लगा दिया। उसके तड़पने मचलने पुकारने की सदा उसे बराबर सताती रही, मगर उसे कान बंद कर लिए। बहुत भाग लिए तुम इस बेमहर शख्स के पीछे। अब मजीद नहीं बर्दाश्त करूंगी तुम्हारी गुस्ताखियां। उसने खूब ताने दिए उस बागी को जो सीने में मचल रहा था। उसके बाद इत्मीनान से साइमा का नंबर घुमाने लगी। फाइन आर्ट उसका खास मजमून था। उसने एक कदरे अलग थलग कमरे में अपना सारा सामान
सेट कर लिया। कॉलेज से वापसी पर उसका ज़्यादा तर वक्त इसी दिलचस्प सरगर्मी की नज़र होता था। राफी उसके चेहरे पर इत्मीनान, भला का इत्मीनान देख रहे थे। उसकी खोजती निगाहें अब मुकम्मल झुकी रहती थीं। पहले वो टीवी लाउंज में उसकी नज़रों के हिसार में रहते थे, मगर अब तनहा बैठे चैनल बदलते रहती। अलीज़ा उनको खाना वगैरह देकर अपने स्टूडियो में घुसती, कभी सुबह ही अपनी शक्ल दिखाती। अब तो उनके दरमियान वो मामूली बातचीत भी ताल्लुक का जरिया ना रही थी, जो उससे पहले सरासर अलीज़ा की कोशिशों का शाहसाना थी। यूं लगता था जैसे इन दोनों के दरमियान कोई खामोश मुआहदा हुआ है, जिसे कोई फरीक तोड़ने का इरादा नहीं रखता। राफे ने अगर अपने गिर्द इंतकाम की आग से झुलसती फसीलें खड़ी की थीं, तो अलीज़ा बर्फ़ के किले में मुकीद होकर रह गई थी। और बर्फ़ जैसी मुंजमद सर ठिठरा देने वाली चीज़ में यही तो खासियत है कि वो किसी की बेइतनाई पर पल्लू में मुंह छुपाकर रोती नहीं। महबूब की मोहब्बत भरी नज़र से उसके गालों पर गुलाब नहीं खिलते, सो वो भी बर्फ़ के ऐसे ही किले में मुकीद थी, जो बेनियाजी से रऊनत से सर उठाए खड़ा था और किसी को उसके करीब आने की इजाज़त नहीं थी। शाहवर हर रोज़ नई उम्मीद लेकर आता, मगर उसकी तपिश बर्फ़ के किले को पिघला न सकी। रात हर रोज़ नम आलूद चांदनी लिए उतरती, मगर दहकता अलाव सर्द न कर सकी। मौसमों ने थक हार कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और गर्दन नेहवड़ाए वक्त के मुसन्निफ को देखने लगे। अब सारा फैसला उसका था। घर में दाखिल होते राफे की समातों से कोई जानदार कहका टकराया था और उनके कदम एक लम्हे के लिए रुक गए थे। शायद जिंदगी इधर आ भटकी है, उन्होंने फुट मैट पर जूतों की गर्द झाड़ते हुए सोचा और अंदर दाखिल हो गए। अगला लम्हा शदीद हैरत का था। पर्मिंग बालों में उंगलियां फेरते हुए स्याह नेट के सूट में खिलती रंगत और बेतहाशा हंसती हुई वो लड़की। तू करीब आ, तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है? सबरीना, उनके मुंह से बेसाख्ता ही निकला था और हंसती हुई सबरीना एकदम चौंक गई थी। अरे राफे, वो ने देख कर बेख्तियार ही उठकर करीब चली आई। कितनी देर से आए हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसे हो तुम? वो उनके सामने खड़ी मुसलसल बोल रही थी और वो उसकी आंखों की नमी में खो गए थे। भाई अलीज़ा, आप तो खाना लगा ही दो, भूख से जान निकल रही है। क्यों राफे, खाना तो खाओगे ना? वो पहले अलीज़ा से और फिर राफे से मुखातिब हुई थी। उन्होंने बगैर कुछ कहे ब्रीफ केस रखा। अलीज़ा उनके पास से गुजरकर बाहर चली गई थी। बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? सबरीना कहती हुई सामने सोफे पर जा बैठी थी। वो जैसे गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठ गए। खून जैसे रगों में रुक रुक कर दौड़ रहा था। आने से पहले इतला तो कर दी होती, वो सर झुकाए कह रहे थे। खुद को समेट लेता, तैयार हो जाता तुम्हारा सामना करने को। बस सरप्राइज देने के चक्कर में ही इतला नहीं दी। तुम सुनाओ, कैसे हो? वो टांग पर टांग जमाए मुतमईन अंदाज में पूछ रही थी। जवाबन वो बमुश्किल मुस्कुराए थे। ठीक हूँ, जी रहा हूँ। तुम वापस कब आई? 1 डेढ़ माह तो हो गया है। मुझे मालूम था तुम तो मिलने की जहमत नहीं करोगे, इसलिए खुद ही चली आई। वो मुस्कुरा रही थी। मेरा ख्याल है अलीज़ा पुकार रही है। वो दोनों उठकर डाइनिंग टेबल तक चले आए। खाने के दौरान वो मुसलसल उलझते रहे। क्या ये ज़रूरी था सबरीना, तुम यहाँ आती और मुझे एहसास दिलाती कि तुमने सारी अजियतें। अरे राफे, तुम ठीक तरह से खा क्यों नहीं रहे? सबरीना ने उन्हें ख्यालात से चौंका दिया था। अलीज़ा ने बड़े ध्यान से उनकी गायब दिमागी को महसूस किया था। खाने के बाद अलीज़ा कॉफ़ी बना लाई। मुझे ज़रा कुछ काम है, आप लोग तो अभी बैठेंगे ना? अलीज़ा ने मग सबरीना के हाथ में देते हुए कहा। मगर तुम हाँ, मगर तुम इत्मीनान से अपना काम निपटाओ। वैसे भी आज पूरा दिन मैंने तुम्हें खूब तंग किया है। सबरीना खुलकर मुस्कुराई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया है, अलीज़ा ने खुले दिल से एतराफ़ किया। और हाँ, वो दरवाजे की तरफ जाते हुए पलटी। दूध उबाल कर मैंने फ्रिज में रख दिया है। सबरीना ने इस बात में सर हिलाया तो वो अपने स्टूडियो की तरफ चली गई। अलीज़ा बहुत अच्छी लड़की है, मगर बोलती बहुत कम है, और मैं देख रही हूँ जब से तुम आए हो तुम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। क्या कोई नाराज़गी है? सबरीना शरारत से उनकी आंखों में झांक रही थी। राफे ने बेहद हैरत और ताज्जुब से उसको देखा था। क्या ये सिर्फ पोज कर रही है या वाकई सब कुछ भूल गई है? वो उलझ गए थे। सबरीना, तुम्हें याद है तुम कहा करती थी, राफी, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। एक तवील चुप के बाद उन्होंने कहा था। और याद है तुमने आखिरी मर्तबा मुझसे कहा था, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, मगर अपना दिल, अपनी रूह, अपना आप यहीं छोड़े जा रही हूँ तुम्हारे पास। राफे ने उसके चेहरे पे किसी दुख बेबसी की तहरीर पढ़ने की कोशिश की थी। अरे हाँ, सबरीना की हंसी बहुत बेसाख्ता थी। वो भी कितने मज़े के दिन थे, हम कितने जज्बाती हुआ करते थे। राफे, मालूम है जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो मैं भूख हड़ताल करके कमरे में बंद हो गई थी। मेरा ख्याल था अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। और पता है, बाद में ये बात मैंने आमिर को बताई तो मत पूछो उन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया। वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। मेरी ज़रा सी जज्बातियत ने सबको परेशान करके रख दिया था। सच, आज भी मैं उन दिनों को याद करके खूब हंसती हूँ।
سبرینا جیسے اپنے بچپن کی کسی شرارت کو یاد کر کے محظوظ ہو رہی تھی، اور رافع کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے پورے وجود میں تیز نوکیلی سوئیاں پیوست ہو گئی ہیں اور وہ پتھر ہو چکے ہیں۔ او 1 منٹ میں ابھی آئی۔ سبرینا ایک دم چونک کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رافع نے پوری قوت سے اپنے پھیپھڑوں میں اٹکا ہوا سانس کھینچا تھا۔ جذباتیت، ذرا سی جذباتیت، محض جذباتیت۔ انہیں لگا جیسے کمرے کی چھت کے پر خچے اڑ گئے ہوں اور چاروں دیواریں پھیلتی جا رہی ہوں اس قدر تیزی سے کہ چند لمحوں میں ہی اس کے اطراف سے غائب ہو گئی ہوں اور وہ تنہا لک و دک صحرا میں کھڑے رہ گئے ہوں، حیران اور پریشان۔ ارے کہاں کھو گئے بھائی؟ سبرینا کی آواز پر صحرا یکلخت سمٹ آیا تھا۔ یہ دیکھو ذرا میرا پیارا سا بیٹا علی حسن۔ سبرینا ایک انتہائی خوبصورت بچے کو گود میں لیے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا تو خیال تھا اسے یہاں ایک ننھا سا دوست مل جائے گا، مگر تم لوگ تو لگتا ہے ایک میں اور ایک تو کی مثال بننا چاہتے ہو۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اس سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے؟ وہ اپنے بچے میں پوری طرح مگن تھی۔ طمانینت اور سرخوشی اس کے چہرے، اس کے انداز و اعتبار سے چھلک رہی تھی۔ ہم؟ رافع نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ ہاں، ہم بات کر رہے تھے جذباتیت کی، محض ذرا سی جذباتیت کی۔ رافع کے وجود میں گڑی سوئیاں ایک ایک کر کے نکلنے لگی تھیں۔ ہم اس جذباتیت کی بات کر رہے تھے جس پر تم اور تمہارا شوہر ہنستے رہے ہیں، اس جذباتیت کی جس کے عوض نہ جانے کتنے روز و شب، کتنے ماہ و سال میرے وجود کو تلواروں کی طرح کاٹتے رہے، جس کے دھوکے میں نہ جانے کس کس کا مجرم ٹھہرا، جس کی وجہ سے وہ علیزہ سزاوار نہ ہوتے ہوئے بھی تنہائی کی قید کاٹنے پر مجبور ہوئی۔ ذرا بتاؤ تو سبرینا، جن جذبات پر آج تم خود ہنس رہی ہو، کیا وہ اس لڑکی کے وہ دن اسے لوٹا دیں گے جو پھول کی پتیوں سے نازک اور تتلی کے رنگوں سے رنگین تھے؟ رافع نے ہنسی مسکراتی سبرینا سے چیخ چیخ کر یہ سب کہنا چاہا تھا، سب پوچھنا چاہا تھا، مگر سارے لفظ چپ کی گود میں کراہ کر رہ گئے تھے۔ رافع کو لگا یہ گونگا پن ابدی ہے، مگر اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے۔ کیا یہ سب اس سے کہہ کر اسے مزید ہنسنے کا موقع دوں؟ رافع نے آنکھ کی پتلیوں کو حرکت دی۔ سبرینا بچے کو گود میں ڈالے تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ممتا بھری نظریں بچے کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ رافع نے بدقت خود کو حرکت دی اور ہاتھ میں پکڑا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس میں موجود کافی ٹھنڈی بدرنگ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں پہ زور دے کر اٹھے۔ سونے جا رہے ہو؟ سبرینا نے رافع کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا، مگر وہ جواب دیے بغیر باہر نکل آئے تھے۔ عورت اپنا پہلا پیار کبھی فراموش نہیں کر سکتی، رافع نے کہیں پڑھا تھا۔ ایک اور جگہ لکھا تھا، کچی عمر میں دیکھا گیا خواب ٹوٹ جائے تو اس کی کرچیاں تا عمر روح میں گڑی رہتی ہیں۔ اور انہوں نے تو یہ بھی سنا تھا، مرد کلی کلی منڈلانے والا بھنورا ہے۔ تو پھر یہاں سب الٹ کیسے ہو گیا؟ کیا لکھنے والوں نے سب جھوٹ لکھا ہے، یا وہ اس تجربے سے آشنا ہی نہیں ہوئے جس سے آج میں گزرا ہوں؟ وہ ابھی تک عالم میں بے یقینی میں تھے۔ اور یہ عورت، اس کے کس روپ کو تسلیم کروں، کس روپ کو جھٹلاؤں؟ ایک سبرینا ہے جس نے 3 سال تک مجھے اپنی محبت کی زنجیر میں جکڑے رکھا، اور آج وہ خود ان جذبوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور دوسری وہ علیزہ ہے، پیار محبت کا کوئی قول کہے سنے بغیر خود کو مجھ سے وابستہ کیے بیٹھی ہے۔ یا خدا، کیا انسان ایسی ہی پیچیدہ اور گنجلک چیز ہے کہ صدیوں گزارنے کے بعد بھی کوئی نیا روپ لیے حیران کرنے چلا آتا ہے؟ رافع نے دونوں ہاتھوں پہ سر گرا لیا۔ اور کون کہتا ہے مرد کی فطرت میں وفا نہیں، اس کی سرشت میں بے وفائی ہی بے وفائی ہے؟ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ اگر ایسا ہے تو میں نے کس جذبے کے تحت اتنا وقت گزار دیا؟ ان کا دل چاہا وہ چلا چلا کر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیں اور ان سے کہیں، سنو ایک نئی بات سنو، بے وفائی مرد سے مشروط نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج سبرینا کی بجائے میں اس کے جذبوں پر ہنس رہا ہوتا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر لون کے بیچوں بیچ چکرا رہے تھے، پھر جیسے تھک کر اس زمین پہ گھٹنے ٹیک دیے۔ یا اللہ، اس بے قراری کو کسی طور کم کر دے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے تھے۔ سبرینا اگلے روز ہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ پیپرز دے کر فارغ ہو گئی تھی اور اب اس حد تک فراغت تھی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیواروں کو تکتی رہ جاتی تھی، مگر دن کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ رافع ضرورت سے زیادہ ہی مصروف نظر آنے لگے تھے۔ گھر میں موجود بھی ہوتے تو یوں گمسم کے دوسرا ہٹ کا احساس تک جنم نہ لیتا۔ اور وہ ایسی ہی ایک بے حد اداس شام تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے، پرندے ڈاروں کی صورت اپنے آشیانوں کی سمت جا رہے تھے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی آسمان کے کناروں پر اترتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی اور اسی شام کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ اسی لمحے رافع کی کار کا ہارن سنائی دیا تو اپنے خیالات کی دنیا سے لوٹ آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ ہاتھ میں کچھ شاپر لیے اترے تھے۔ وہ یوں ہی بے دھیانی میں ان پہ نظریں جمائے جب انہیں اپنی طرف آتے دیکھتی رہی، اور جب وہ اس کے قریب آ کر رکے تب وہ چونک گئی۔ کل ایک پارٹی میں جانا ہے، یہ سوٹ پہن کر تیار ہو جانا، انہوں نے شاپر اس کے قریب رکھ کر کہا اور آگے بڑھ گئے۔
واللہ ہمارے ایسے نصیب. اسے وہیں بیٹھے بیٹھے شاپر میں سے سوٹ نکال کر دیکھا. ڈارک براؤن اور گولڈن کنٹراسٹ کا بے حد خوبصورت کرش سلک کا سوٹ تھا. اسے دل ہی دل میں داد دینی پڑی. چوائس تو بہت اچھی ہے. پارٹی کس وقت ہوگی؟ انہیں چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اسے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا. غالباً رات کا وقت ہے. تم شام کو تیار ہو جانا. عجیب کترائے سے انداز میں جواب ملا تھا. وہ کندھے اچکا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی. اگلے روز شام کو وہ اندازے سے ہی وقت دے کر تیار ہوئی تھی. بہت عرصے بعد اسے میک اپ کیا تھا. کرلی بالوں کو اسے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا اور گولڈن کلر کے خوبصورت جھمکے بھی پہن لیے تھے. معلوم نہیں کس قسم کی پارٹی ہے, کتنے لوگ ہوں گے. وہ تیار ہوتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی. اور ان کے سنگ چلتی ہوئی کیسی لگوں گی میں؟ اس نے آئینے میں اپنا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے بے اختیار ہی سوچا تھا. تیار ہونے کے بعد وہ یوں ہی ٹہلنے لگی تھی. معلوم نہیں انتظار کی کیفیت اتنی تکلیف دہ کیوں ہوتی ہے. اسے جھنجھلا کر سوچا, بندہ وقت تو ٹھیک طرح سے بتا دے. اب پارٹی بے شک 11 بجے ہو اور میں 7 بجے سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں. اسے کچھ لمحے سوچا اور رافع کے آفس فون کرنے لگی. معلوم ہوا کچھ دیر پہلے آفس سے نکلے ہیں. وہ مزید انتظار سے بچنے کے لیے ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی. خاصے دلچسپ پروگرام آ رہے تھے. وہ یوں ہی چینل بدل بدل کر دیکھتی رہی. گھر سے آفس اتنی دور بھی نہیں کہ 1.5 گھنٹے میں بھی نہ پہنچ سکے. اسے گھڑی دیکھی اور پھر بور ہو کر ٹی وی بھی بند کر دیا. اب تو میک اپ, جیولری اور کپڑوں سے بھی کوفت ہونے لگی تھی. وہ باہر آ کر برآمدے میں ٹہلنے لگی اور چلتے چلتے لان میں آ گئی. آخر ضرورت ہی کیا تھی اتنی جلدی تیار ہونے کی. بہت شوق ہو رہا تھا پارٹی میں جانے کا. وہ صاحب بے شک وہاں پارٹی میں ہنستے مسکراتے ٹھنڈے ٹھار مشروب سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. مجھے بھول بھال کر وہ سارا غصہ اپنے اوپر نکالنے لگی تھی. ابھی نہ جانے وہ کتنی دیر خود کو اور رافع کو کوستی اگر ٹیلی فون کی گھنٹی شور نہ مچا دیتی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لاؤنج میں پہنچی. ہیلو, شادی کی دوسری سالگرہ مبارک. دوسری طرف سے ارم کی جانی پہچانی آواز ابھری تو وہ چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی. ارم نے جلدی جلدی نہ جانے اسے کتنی دعائیں دے ڈالی. پھر اپنے شوہر کی طرف سے بیسٹ وشز کا پیغام دیا اور اس کے بمشکل کہے گئے تھینک یو کے جواب میں خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا. کیا یہ دن ایسا تھا کہ ہم دونوں کی یادداشت سے خارج ہو جاتا؟ اسے جیسے کسی زیاں کا احساس ہوا تھا. مگر اس دن کی وقت ہی کیا ہے؟ ایسا کون سا خاص واقعہ ہوا تھا اس روز؟ بس چند کاغذات پر سائن ہی تو کیے تھے ہم دونوں نے. اس نے اپنی بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے مسل ڈالا. بہتر ہوگا ان کے آنے سے پہلے ہی یہ چولا اتار پھینکو. کیا اوقات رہ جائے گی تمہاری جب وہ پارٹی سے واپس آ کر کہیں گے میں تو بھول ہی گیا تھا. اس کے دل نے اسے وارننگ دی تھی. ہاں, میں نے بھی شاید اپنی ماں کی قسمت چرا لی ہے. اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا. مگر کاش, اے کاش کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے پھر اس کے بعد سحر نہ ہو. اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی. اسی لمحے قریب کوئی کھٹکا ہوا تھا. اسے بازو میں چھپا سر اٹھا کر دیکھا. وہ اپنے کمرے میں جا رہے تھے. کوئی ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر وہ سخت آزردہ ہو کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تھی. علیزہ, رافع نے اسے پکارا تھا. معلوم نہیں اسے سنا نہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھی تھی. علیزہ, لہجے میں اتنی تکرار تھی کہ وہ پلٹے بغیر نہیں رہ سکی. وہ دروازے میں کھڑے اس کے منتظر تھے. یہاں آؤ. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی گئی. انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر گویا اسے ایک کمرے میں آنے کی دعوت دی تھی. وہ ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی. تب وہ دروازہ کھول کر اسے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہو گئے. پہلی نظر میں اسے یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے کمرے میں مکمل تاریکی ہو. مگر چند لمحوں میں ہی کمرے کا ماحول پوری طرح واضح ہو گیا تھا. اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی. مگر وہ حیرت کے اس مقام پر تھی جہاں گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا. وسیع اور ریز بیڈ گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے سرخ گلابوں کی چادر یہاں سے وہاں تک بچھی ہوئی ہو. بائیں سائڈ پہ ایک میز انہی پتیوں سے سجائی گئی تھی. میز کے عین درمیان میں ایک بڑا سا کیک تھا جس پر ان دونوں کے نام کے پہلے حروف درج تھے. اس کے ساتھ کینڈل اسٹینڈ پر فل سائز کی 2 موم بتیاں اپنی ہموار لو کے ساتھ کمرے میں روشنی پھیلا رہی تھی. علیزہ نے بے حد آہستگی سے گردن موڑ کر رافع کو دیکھا. گویا ذرا سی آہٹ پر یہ خواب ٹوٹ جائے گا. رافع کے لبوں پر اس لمحے کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی. رافع, اس نے کچھ کہنا چاہا. صرف تمہارے لیے. انہوں نے بہت پیار سے اس کے جھمکے کو چھوا. اس میں لگے نگینوں کی سترنگ روشنیوں نے علیزہ کے چہرے کا احاطہ کیا تھا. وہ ایک ٹک ان کا چہرہ دیکھے گئی. کتنا ترسی تھی وہ ان لمحوں کو اور ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے ان لفظوں کو. اور آج یہ سب ہو رہا تھا تو یقین کا کوئی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. اور پھر نہ جانے کہاں سے ایک ننھا سا آنسو اس کی آنکھ میں جگمگایا اور پلکوں کی دہلیز پار کر کے گال پہ آ ٹھہرا. وہ مہکتی پلکوں کی اوٹ سے کوئی تارا چمکا تھا رات میں. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں. اور رافع نے اپنی بوروں سے اس کے آنسوؤں کو چنتے ہوئے گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سرزنش کی. اور پھر اسے لیے میز تک آ گئے. اسے کرسی پر بٹھایا اور خود
عین اس کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے سیاہ مخملی ڈبیا میز پر سے اٹھائی۔ اسے کھولتے ہی انگوٹھی میں موجود ڈائمنڈ جگمگا اٹھا تھا۔ رافع نے نظر اٹھا کر اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ علیزہ نے بمشکل اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تھا۔ انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کے نازک ہاتھ کی لرزش رافع سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ علیزہ نے دیکھا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الجھ بھی رہے تھے۔ کچھ مت کہیں رافع، بس خاموش رہیں۔ اس لمحے بیتے ہوئے پل کا ذکر مت کریں۔ کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی وضاحت نہیں۔ اسے جیسے انہیں کسی مشکل گھڑی میں سہارا دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کا چہرہ پڑھ کر آپ کے دل کی بات جانی ہے، آج بھی لفظوں کا سہارا مت لیجیے گا۔ اس نے بڑے سبھاؤ سے ان کی مدد کی تھی۔ وہ طمانینت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ بس اتنا کہنے دو علیزہ کہ آج کی رات سہاگ رات ہے۔ آج ہم دونوں مل کر ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے جس میں نہ پھول مرجھائیں گے اور نہ تتلیوں کے رنگ ماند پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ علیزہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بے اختیار مسکرا دی تھی اور پھر رات گئے تک ان سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر غافل ہونے سے ایک لمحہ قبل اس سے سوچا تھا، اس رات کی صبح کتنی حسین ہوگی، من چاہی خوشبوؤں بھری صبح۔ ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا، مجھے خوشبوؤں میں بسا گیا تیرا پیار ایک ہی رات میں۔